अस्सलामु अलैकुम, जागो लाहौर में खुश आमदीद। मैं हूँ इरब नाज, आपकी मेज़बान। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। चूँकि आज एक अच्छी सुबह का आगाज़ हमेशा ही एक अच्छे मैसेज के साथ करना चाहिए। और अगर बात करें अज़वाज ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी में मोहब्बत, एहतराम और ताउन करना बुनियादी सतून हैं जो इस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब आपका शरीके हयात काम कर रहा हो और दूसरे घर पर हो, तो ये तवाज़ुन बरकरार रखना है कि कभी कभार मुश्किल हो जाता है, लेकिन असल चीज़ यही है कि आप मुश्किल वक्त में चीज़ों को संभालें और ऐसे हालात में ख़ुद को हमेशा जो है वो बड़ा साबित करने की कोशिश करें। तो आज इसी मौजू के मुतालिक बात करूँगी और कुछ अहम चीज़ों पर रोशनी में डालने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मुख्तलिफ रोज़मर्रा की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की भी होती हैं, लेकिन इन सब का जो मकसद है वो होता एक ही है। अगर इसी तरह हम बात करें कि ख़ानदान की खुशहाली या घर वालों की भलाई की, तो जब एक शरीके हयात काम पर हो और दूसरा घर पर, तो दोनों की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बराबर ही होती हैं और यकसा अहम होती हैं। तो ऐसी सूरत में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि आपका काम आसान है और जो मेरा काम है, बल्कि समझना चाहिए कि दोनों का काम ही मुश्किल है। और इस सिलसिले में बहुत से जो ऐसे मौके भी होते हैं जो हम देखते हैं कि अगर मर्द काम कर रहा है तो वो, अगर औरत काम कर रही है तो वो बात कर ली जाए। इसी तरह इस मौके पर ये बात समझनी भी चाहिए किसी न किसी तरह के जो मर्द है या फिर औरत है वो अगर मिलकर भी काम कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये बात भी समझनी चाहिए कि शादी जो है वो सिर्फ हुक्म जलाने का नाम नहीं है, कोई हुक्मरानी नहीं है, बल्कि ये तो मियाँ बीवी की एक पार्टनरशिप का नाम है जिसमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, मियाँ की हैं या कुछ ज़िम्मेदारियाँ, या तो फिर ये जो बीवी है उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं। लेकिन अक्सर ही इस तरह के मसाइल जो बढ़ते तो चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हम देख रहे होते हैं। तो फिर दर्जा बंदी कैसी? घर में रहने वाला जो शरीके हयात है, मुमकिन तौर पर घर की जो देखभाल है, बच्चों की तरबियत है और इवन दीगर घरेलू कामों का जो ज़िम्मेदार होता है, ये ज़िम्मेदारियाँ बाज़ औक़ात आसान होती हैं, लेकिन उनकी जो अहमियत से इनकार जो है मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए ज़रूरी के काम करने वाला जो शरीके हयात है, अपने शरीके हयात के उन कामों को भी तस्लीम करे और उनकी कदर करे। मिसाल के तौर पर अगर शोहर काम पर जाता है और बीवी घर पर रहती है, तो शोहर को ये समझना चाहिए कि बीवी का काम भी इतना मुश्किल नहीं है और थका देने वाला भी हो सकता है, लेकिन जितना उसका अपना काम या उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जब घर में आए तो घर के कामों में अपनी जो बेगम है उसका हाथ बटाए या फिर बीवी की मेहनत को जो है वो तस्लीम करे। अक्सर हम ख़वातीन को भी देखते हैं कि जैसे शोहर घर पर आते हैं तो बेगमात की तरफ से भी शिकायत के अंबार लग जाते हैं कि सारा दिन मैं काम करके थक गई हूँ। लेकिन अगर बात कर ली जाए, इसी तरह बीवी को भी शोहर की मेहनत की कदर करनी चाहिए। और अगर बात कर ली जाए कि किस तरह से काम किया जा सकता है, तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी इसके साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। रिश्ते में बराबरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और रिश्ते में अगर बराबरी और एहतराम बरकरार रखने के लिए दोनों को एक दूसरे के हदूद, ज़रूरियात का एहतराम करना ज़रूरी है। अगर शोहर को दफ्तर में दबाव का सामना है तो उसको बीवी का साथ देना चाहिए, लेकिन अक्सर ही हम देख रहे होते हैं कि इसके बरक्स ही मसाइल सामने आते हैं। और अगर बीवी को घर के कामों में मुश्किल हो तो शोहर को उसका साथ देना चाहिए, लेकिन ये ताल्लुक़ बाहमी एहसास और हमदर्दी से ही चलता है। और इसी तरह अगर बात करी जाए तो इन्हीं से कामयाब भी बनता है। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि शादी में कोई भी रोल कमतर या बरतर नहीं होता, बल्कि ख़ानदान में हिस्सा डालने के लिए सब काम एक जितने ही अहम हैं। जब हम एक दूसरे के कामों की कदर करेंगे और बाहमी एहतराम से पेश आएंगे तो हमारे रिश्ते में ना सिर्फ खुशी बल्कि सुकून भी आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ज़िंदगी में जहां हम सारा दिन काम कर रहे हैं, अगर वहां पर आराम ना किया जाए तो काम करना भी बेसूद है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए नींद की, तो नींद हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है और अच्छी मुकम्मल नींद ना सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि दिमागी जो तवाज़ुन है और रोज़मर्रा की जो तवानाई है उसके लिए भी बेहद अहमियत रखती है। लेकिन आज के जो तेज़ रफ्तार और दबाव भरे दौर में बहुत से लोग नींद की कमी का शिकार होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और कुछ
ہیں بھی, جس کی وجہ سے مختلف جسمانی اور نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر حکیم, جن سے ہم جانیں گے کہ نیند کی کمی کے پیچھے آخر کون کون سی وجوہات ہیں اور اس کے ہماری روزمرہ کی زندگی جو ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ حکمت میں اس کا مؤثر اور قدرتی علاج ہے کیا. کیونکہ اکثر ہی ہم جو ہیں وہ جیسے ہم نیند پوری نہ ہو تو بھاگتے ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس سے کوئی میڈیسن مل جائے, خود ہی بذاتے میڈیکل اسٹور میں چلے جاتے ہیں کہ شاید اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی سلیپنگ پلس کا استعمال کر لیا جائے. لیکن جو اس وقت ماہر حکیم طاہر الرحمان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ ویلکم کہتے ہیں آپ کو جاگو لاہور میں. چونکہ بات کر رہے ہیں آج ہم نیند کے حوالے سے, سارا دن کام کر لیا لیکن آرام نہیں کیا تو میرے خیال سے وہ کام بھی بے سود ہے. اسی طرح بات کر لیجیے اگر نیند کی, تو نیند تو بے حد ضروری ہے, اور نیند نہ آنے کے اسباب کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیند اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جی, اور انسان چونکہ مرکب ہے جسم و روح کا, اس کی روحانی مسائل کو بطریق احسن سر انجام دینے کے لیے اور جسمانی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے نیند بہت اہم رول پلے کرتی ہے. مثال کے طور پہ میں اس کی مثال دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نا برینز میں کچھ اللہ پاک نے گلینڈز بنائے ہیں, جس کو ہم پائنیل گلینڈز کہتے ہیں. ان پائنیل گلینڈز کے اندر کچھ رطوبات پیدا ہوتی ہیں, ہارمونز پیدا ہوتے ہیں, جس کو ہم میلاٹونین کہتے ہیں. میلاٹونین جو ہے وہ رطوبت ہے جو ہماری خشکی ظاہر کرتی ہے, تراوٹ بحال کرتی ہے. جیسے ہمارے برینز میں پلیئر سیلز ہیں, پیچوٹری گلینڈ ہے, ہر چیز فنکشننگ ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جب ہم سٹریس کی حالت میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں, تو اس صورت میں یہ رطوبت کم بننا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جی آئی ٹی, میدے کے ایشوز ہیں, گیسز ہیں, بلوٹنگ ہے, انڈائجسٹڈ فوڈ بر وقت جسم سے خارج نہیں ہو رہا اور مختلف بخارات گیسز کا عمل بڑھ جاتا ہے, تو اس صورت میں بھی آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ جو لوگ نشہ آور چیزیں, جس میں پان ہے یا نکوٹن, کیفین ہے, اس کا ایکسیس یوز ہے, گٹکا ہے, نسوار ہے, ان چیزوں کا جو آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں, تو اس صورت میں بھی آپ کا برین جو ہے ان رطوبات کو ڈرائی کر دیتا ہے اور آپ کی نیند کم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے فیکٹرز ہیں. مثال کے طور پر سائنوسائٹس ہیں. آپ کے برینز کو آکسیجن نہیں ملتی, فریش آکسیجن نہیں ملتی, آپ گھٹن والے ماحول میں رہتے ہیں, آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں فریش آکسیجن کم ملتی ہے, تو ان لوگوں کو بھی نیند کا ایشو ہوتا ہے. اور یہ ساری یعنی کہ ہم نیند ایک ایشو نہیں ہے آپ کے, ہم اس میں اس کے ساتھ بہت سارے بے شمار آپ کی باڈی کے اندر ایسے نقائص ہیں جس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے میدے کی, تو اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بھی اس کے مسائل بڑھ رہے ہیں. جی بیسیکلی میدا, جب آپ طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں, بے ٹائمنگ, بد پریزی کرتے ہیں, بے احتیاطی کرتے ہیں, اور مرگن چیزیں, اور آپ کو پتہ ہے آج کل فروزن فوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اسی طرح ہاں, یہ فروزن جو ہمارا فوڈ ہے, جسٹ لائک جو ہم مایونیز ہے, کیچپ ہے, جنک فوڈ ہے, یہ چیزیں, اور میدا ہمارا بہت استعمال ہو رہا ہے. اور وائٹ آٹا, آپ دیکھیں نا پہلے وقتوں میں فائبر جو ہوتا تھا آٹے میں ہوتا تھا, اب آٹا جتنا بھی ہم یوز کر رہے ہیں, گندم یوز کر رہے ہیں, اس میں وائٹ الگ کر لیتے ہیں اور جو دوسرا ہے وہ الگ چلا جاتا ہے, اور اس کے اندر سے کئی چیزیں بن رہی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فائبر میں لوگ, جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہے, وہ اپنی پھل فروٹ کا اہتمام, مثال کے طور پہ آڑو اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے جو قبض کشا ہے. امرود, جن لوگوں کو قبض کا ایشو ہے وہ امرود کی صحت میں امرود کا استعمال کریں. اسی طرح اللہ نے ایک ڈرائی فروٹ کی شکل میں سردیوں میں انجیر بنائی ہے. انجیر کا احادیث سے بھی ریفرنس ملتا ہے, بواسیر کا بھی علاج ہے, چونکہ قبض جن کو کرونک ہو جائے وہ پائلز میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں, ہیمورائڈز انہیں ہو جاتے ہیں, مسے بن جاتے ہیں. اسی طرح فسچولا کا بھی خدشہ ہوتا ہے قبض کی حالت میں, فشرز بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قبض کی حالت میں بنتی ہیں. تو انجیر اللہ پاک نے ایسی نعمت بنائی ہے, لوگ نے بادام ہے, لوگ نے زیتون ہے, یہ وہ قدرتی چیزیں ہیں جن کا آپ استعمال کرنے سے آپ بہت سی جو نیند سے بھی اس میں فرق پڑے گا, اور بہت سی اور بیماریاں جیسے قبض جیسی ہیں, میدے کی, اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ جو ڈپریشن ہے یا پھر انزائٹی رہتی ہے اکثر, اس کی وجہ سے بھی نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ بہت سوچتے ہیں, جی, آپ کسی زیادہ سوچنا بھی سٹریس لیول بڑھ جانا, بہت زیادہ سوچنا. دیکھیے نیند کا نا ایک انوائرمنٹ ہے, اللہ پاک نے رات بنائی ہے آرام کے لیے, دن بنایا کام کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں الٹی گنگا چل رہی ہے کہ رات کو آپ دیکھیں بچے مول بڑے, ہم جب لیٹتے ہیں اس کے میں یہ ہے کہ جو فجر کے بعد لوگ سو رہے ہیں آج کل, اور رات 11 سے لے کے صبح 3 بجے تک, یہ وہ 4 آورز پوری دنیا میں ریسرچ موجود ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو پورا دن آپ کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں, آپ کے اعصاب, آپ کے عضلات, آپ کا برین
فزیکلی مینٹلی طور پہ جو ایکٹیویٹیز آپ کی ہوتی ہیں وہ ان 4 گھنٹے میں ریپیئرنگ ہوتی ہے. اب ان 4 گھنٹے میں جب آپ جاگتے ہیں تو وہ ریپیئرنگ والا عمل رہ گیا. پھر اگلے دن آپ نے نئے کام کے لیے چاقو چبند نہیں ہونا, بلکہ ایک وقت آنا ہے آپ کے اعصاب اتنے کمزور ہو جانے ہیں کہ آپ کو مختلف بیماریوں کی طرف وہ لے جا سکتے ہیں. جب اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو قوت برداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے, پھر چڑچڑاپن آتا ہے, پھر اعصابی تناؤ آتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا سر کے بیک سائڈ پہ تناؤ رہتا ہے, اس کی بھی وجہ نیند کی کمی ہے. تو یہ ہے کہ نیند انسان کے لیے اتنی ضروری ہے. شروع میں نے بات کی کہ اسپرچولی طور پہ اور فزیکلی طور پہ, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اکثر لوگ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر گئے ہیں تو آپ جلد بازی نہ کریں, آپ اپنی نیند پوری کریں, تھکاوٹ دور کریں, پھر جا کے عمرہ ادا کریں. جب اس ٹائم آپ خشوع و خضوع سے عبادت کریں گے نا تو وہ جو سرور آئے گا وہ آپ کو جلد بازی میں نہیں آئے گا. اسی طرح آپ کبھی دیکھیں آپ کی 2-3 دن نیند نہ آئے تو چوتھے دن آپ اپنی جو بھی آفیشیل لائف ہے اس میں آپ صحیح طرح کنورسیشن نہیں کر سکتے, آپ چاقو چبند نہیں ہو سکتے. اور سب سے بڑا مسئلہ نیند کی کمی سے جو ہو رہا ہے وہ ڈائمینشیا ہو رہا ہے, وہ یادداشت کی کمی ہو رہی ہے, لوگ چیزیں بھول رہے ہیں. نیند نہ پوری ہونے کی ایک وجہ یہ بھی کہ لوگوں کی یادداشت جو ہے اس پر امپیکٹ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈیمنشیا کی یہ کیا ہے اور یہ کیوں, اس کی بھی وجہ مطلب نیند ہی ہے. دیکھیں آج کل آپ دیکھیں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ٹرنکلائزر پہ لگ گیا ہے, اچھا, اینٹی ڈپریشن دوائیوں پہ لگ گیا ہے اور سیڈیشن پہ لگ گیا. جب آپ دیکھیں جتنی ٹرنکلائزر ہیں, نیند آور دوائیاں ہیں, وہ نیند کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ بحیثیت مجموعی آپ کے برین کو سلا دیتی ہیں. تو برین کے اندر خالی جو ہے پائنیل گلینڈز تھوڑی ہیں, اس میں پیچوٹری گلینڈز بھی ہیں, اس میں پلیئر سیلز بھی ہیں, اس میں بے شمار گلینڈز ہیں, وہ سب سو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مائنڈ کام نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے آپ کو بھائی نیند کی دوائیوں سے کینسر تک ہو رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بی پی ہائی ہو گیا ہے یا کچھ ایسا ویسا, تو اس کی وجہ سے یادداشت کام نہیں کر رہی. ہاں, یہ ڈائمینشیا ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس میں آپ اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں, آپ کے اندر وسوسے آتے ہیں, آپ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. بہت سی اس کے اندر ایکٹیویٹیز ایسی نیگیٹو ہوتی ہیں جس کو مالکولیا سے بھی زیادہ وہ ایگریسو انسان ہو جاتا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں, یہ نیند کی کمی سے اور نیند آور دوائیوں سے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات لوگوں کو معلوم ہے, ڈاکٹرز کو, کہ نیند آور دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں اور یہ کتنی خطرناک ہیں. لیکن ہمارے ہاں بچے کو نیند نہیں آتی تو والدین اس کو بھی نیند کی گولی دے رہے ہیں. دیکھیں بزرگوں میں اگر عمر کے لحاظ سے اگر کوئی چیز آتی ہے کہ نیند کی کم ہوتی ہے تو ایک نیچرل فیکٹر ہے, اس کے اندر بھی خوراک کے ذریعے آپ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جوانوں کے اندر تو نیند کی دوائیاں کھانا یہ سمجھ لیں بہت سی بیماریوں کو پیدا کرنے کے مترادف ہے. بالکل. تو نیند کی کمی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جسم, یا اگر بات کر لی جائے تو ڈیلی روٹین پر بھی کیا امپیکٹ پڑتا ہے, اور اگر امپیکٹ پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ساری روٹین بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, جسم کس حد تک کمزور ہو جاتا ہے اگر نیند پوری نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ جب آپ کی نیند پوری, اللہ پاک نے نیند کا نا 8 گھنٹے, ٹھیک ہے, 8 گھنٹے میں ہمارے اعصاب, ہمارے عضلات نارملائز ہو جاتے ہیں. جو 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں وہ بھی بیمار ہیں, جو 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں, 1-8 گھنٹے اوپر نیچے کی خیر ہے, وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ لیٹ سوئے ہیں یا آپ کا سٹریس زیادہ تھا جس دن آپ سوئے ہیں, 1-8 گھنٹے کی خیر. اس سے پہلے جن کو کچھ 4-5 گھنٹے میں اٹھ جاتے ہیں وہ بھی بیماری ہے. ہر چیز کا اللہ پاک نے اعتدال رکھا ہے. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ 7-8 گھنٹے نیند لے رہے ہیں. آپ کا دماغی کام ہے, آپ استاد ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کا دماغی کام ہے, آپ وکیل ہیں, تو آپ کو 1-8 گھنٹہ زیادہ بھی نیند لے لیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کا کام ایسا ہے کہ جس کے اندر نیند تھوڑی سی کم بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں, لیکن مسلسل آپ کی نیند اگر کم ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. کچھ ہم ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں جن کی اگر نیند پوری نہیں ہے, وہ 4-4 گھنٹے سو رہے ہیں, 3-3 گھنٹے سو رہے ہیں, بڑے ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ بظاہری نظر آ رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ کچھ عرصہ اپنے ذہن کو اور دل کو تسلی دیتے ہیں. اچھا, 1-2 سال کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں, چوکی دار ہیں, اور آج کل ایسی بھی جابز ہیں انٹرنیشنلی جن کا تعلق یورپین کنٹریز سے ہیں, وہ لوگ رات کو جاگتے ہیں. آپ امیجن کریں 2-4 سال کے بعد وہ لوگ آ کے کہتے ہیں حکیم صاحب ہمیں تو یہ بیماریاں ہو گئی, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ رات کی جاب چھوڑ دیں, رات کو سونا شروع کر دیں تو آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آپ یقین کریں رات کا جاگنا صحت کے لیے اتنا مضر ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو کارسینوماز ہیں, مختلف کینسرز ہیں, وہ بھی اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہاں, یہ نوجوان جو ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن جاب کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ خاص طور پہ آؤٹ آف کنٹری سے اگر جاب مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, فورن میں جاب مل رہی ہے تو نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. لیکن ایک ایج اگر ہم بات کر رہے ہیں 50+, 60+, جیسے جیسے انسان جو ہے وہ ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی بھی نیند کم ہوتی چلی جاتی ہے. دیکھیں بچوں کی نیند قدرے کم ہوتی ہے, اور جو بزرگ ہیں ان کی 5-6 گھنٹے بھی نیند
اگر پوری ہو جائے تو ان کے لیے انف ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک نیچرل من. لیکن پھر بھی آپ بزرگوں کو کوئی ڈائٹ پلان ایسا دیں جس سے ان کی نیند رک جائے گی, جو تیزی سے کم ہوگی. ٹھیک ہے. تو حکمت میں اگر بات کریں تو نیند کا جو علاج ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں میں 3-4 ریسیپیز آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. جو شخص ان کے اوپر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کی جو نیند کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور جو آج میں آپ کو چیزیں بتانے لگا ہوں, نمبر 1 ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں طب کے اندر یہ موجود ہیں. سب سے پہلے یہ ہے بالچر. بالچر ولیرین اس کو ہم کہتے ہیں. ولیرین. ٹھیک ہے. یہ ولیرین ایک ایسا وہ پودا ہے جس کے اوپر سانپ بھی فریفتہ ہوتا ہے, اور بلی جہاں یہ ہوتا ہے وہاں اس کی خوشبو سے بلی بھی وہاں جاتی ہے, اور بلی آ کے وہاں سرور پاتی ہے. یعنی اللہ نے اس پودے کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ سانپ اس کے ارد گرد گھومتا ہے, اس کے اندر ایسی خاصیت ہے. تو یہ بے ضرر سی چیز ہے, جڑی بوٹی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. یہ خاصیت اس کی آپ نے بتائی ہے, تو اس کے اثرات کتنے پازیٹیو ہوں گے؟ جی, ایک تو یہ بالچر ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے اسرول. اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی چندن. عموماً یہ بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے اور ڈپریشن کا بھی علاج ہے. جو لوگ اوور تھنکنگ میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے, اس سے آپ کے اندر اوور تھنکنگ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اسرول. اور تیسرے نمبر پہ ہے سندل, برادہ سندل. یہ سندل کی لکڑی ہے, اس کا برادہ ہے پیسا ہوا. یہ تینوں چیزوں کو آپ تقریباً ایک ماشا لے لیں. تینوں چیزوں کو ایک ساتھ؟ جی, آپ ایک ماشا لے کے رات کو جو ہے نا اس کو آپ بھگو کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور صبح ہلکا سا ایک اس کو جس طرح آپ کہہ لیں کہ لائٹ سا 2-4 منٹ کے لیے نا ہلکی آنچ پہ رکھ دیں. اس کے بعد اس کو آپ جو ہے نا پی لیں, اس کا جوشاندہ پی لیں. جوشاندہ تو آپ امیجن کریں یہ 7-8 دن بعد آپ کی نیند اگر 5 گھنٹے ہے تو 1.5-2 گھنٹے اضافی ہوگی, اور پرسکون نیند آئے گی. اور نیند آپ جیسے ہی لیٹیں گے آپ کو نیند آئے گی, ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گی, یا کوئی پریشانی اس کے علاوہ بھی سارا دن پھر ڈسٹرب نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں جب آپ کی نیند پوری ہو جائے گی تو آپ بہت ایکٹیو رہیں گے. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے دوسرا عمل کیا کرنا ہے کہ روغن بادام اور روغن کدو لینا ہے. روغن بادام اور روغن کدو؟ جی, روغن بادام آپ نے استعمال کرنا ہے, پینا بھی ہے, وہ پی بھی سکتے ہیں. اور دوسرا استعمال یہ کرنا ہے کہ آپ نے روغن بادام کو یہ کن پٹیوں پہ, اور یہ جو ہے آپ کی سر کا سینٹر ہے یہاں پہ, اور 1-2 قطرے ناف کے اندر یہ آپ نے ڈالنا ہے روغن بادام. اور روغن کدو آپ نے صرف پاؤں کے تلووں پہ نہ ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کرنا ہے. یہ آپ کی ایز اے لوکل اپلیکیشن ایکسرسائز کہہ لیں, یا وہ آپ کر لیں اس کی جو آئلنگ کر لیں. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے نیچرل سردائی. آپ اس کو دودھ کے اندر آپ لے لیں مغز بادام, مغز کدو, بیج کہہ رہا ہوں اس کی, کدو کے بیج, اور مغز بادام اور خشخاش, زیرہ سفید کہہ رہا ہوں, یہ دھنیا اور چھوٹی الائچی اور سونف. ٹھیک ہے. یہ 5-6 چیزیں لے کے اس کی آپ سردائی بنا لیں, اور سونے سے پہلے آپ یہ سردائی پی لیں. ٹھیک ہے. صبح میں رات بھگویا ہوا کاوا پانی میں, دودھ میں؟ نہیں, دودھ میں لے لیں. دودھ میں لے لیں, لسی میں بنا لیں. آپ امیجن کریں یہ عمل, آپ 3 عمل میں نے بتائے, ایک تیل کا بتایا, ایک سردائی کا بتایا, اور ایک یہ جوشاندے کا بتایا. یہ عمل ہر شخص کر لے جس کا نیند کا ایشو ہے, یا جس کو ڈپریشن اینزائٹی کا ایشو ہے. 7 دن کے اندر, اور جو دھڑا دھڑ جا رہے ہیں میڈیکل سٹورز پر, ڈاکٹر کے پاس سلیپنگ پلس یوز کر رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے. اصل میں ان کو نہیں پتا ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. دھوکہ ہو رہا ہے جی, یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے. نیند کی دوائیاں جھوٹ پہ مبنی ہیں کہ آپ نیند کی دوائیوں کو کہتے ہیں آپ نے ساری زندگی کھانا ہے. آپ تو اپنی جو زندگی کے مقاصد ہیں, آپ کی جو لائف کے گولز ہیں, ان کو اچیو ہی نہیں کر سکتے. آپ تو سوئے رہیں گے, آپ تو ہر وقت گرے رہیں گے, آپ کے اعصاب جو ہیں اس کے اندر ول پاور نہیں ہوگی, امیونٹی کو انہانس نہیں ہو سکے گی. یہ تمام چیزیں فرنگی طب کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اگر میڈیکل سائنس نے سرجری میں ترقی کر لی ہے تو وہ میڈیسن میں بھی بہت آگے ہے. حکمت کی ادویات میں اللہ پاک نے ایسی شفا رکھی ہے کہ اگر اس کا اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ یقین کیجئے نہ آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا, اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کیا بات ہے. تو جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں آج حکمت میں اس کا کیا علاج ہے, اسی طرح اگر بات کریں تو نیند کو خود بھی بہتر بنانے کے لیے جو وہ کس طرح کی عادات ہمیں اپنانی چاہیے؟ ہاں دیکھیں, اس کے اندر کیا ہے, آج کل یوگا ہے. ایک تو یوگا کی ایکسرسائز کریں, اس کے اندر کچھ ایسی ایکسرسائز ہیں جو بریتھنس والی ہیں, جس کے اندر آپ سانس کھینچتے ہیں, چھوڑتے ہیں. ایک تو اس سے بھی آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے. دوسرے نمبر میں آپ اپنی خوراک کے اندر روغنیات والی چیزیں, مثال کے طور پر سبزیاں ہیں, ٹینڈے ہیں, کدو ہے, توریاں ہیں,
گھیا توری ہے جس کے اندر اللہ نے صاف انکاری ہوتی ہے کہ یہ نہیں کھانے ہم نے. دیکھیں یہ ہمارے والدین کو چاہیے, ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں. آج کل کیا ہو رہا ہے, بیڈ کے اوپر ایک میل آتا ہے, رات کو بچہ وہ ہیوی میل لیتا ہے, رات کا کھانا الگ ہے, بیڈ میل الگ ہے, 2 بجے 3 بجے یا وہ پیزا کھاتا ہے یا وہ شورما کھاتا ہے یا وہ یہ زنگر برگر کھاتا ہے. تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے, پیٹ اس کا پھول جاتا ہے, اوپر سے کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں اور وہ ساری رات نہ ان کو نیند آتی ہے نہ ان کو سکون ملتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو آپ ٹھیک ہے باہر کے کھانے کھائیں لیکن اعتدال کے دائرے میں. سبزیاں بھی بچے لیں, پھل فروٹ بھی لیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اللہ نے کچھ ایسے پھل بنائے ہیں, کچھ ایسے ڈرائی فروٹ بنائے ہیں, بادام لیں, کشمش دیں, بچوں کو نیچرل چیزوں کو بھی عادت ڈالیں تاکہ بچوں کی امیونٹی بہتر ہو. اور تیسرے نمبر پہ لیک آف ایکسرسائز. جو لوگ لائف سٹائل سیڈنٹری گزار رہے ہیں, کھایا پیا اور بیٹھ گئے, وہ بھی نیند جیسے مہلک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو صبح کی سیر, صبح کو اٹھ جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے بہت سے سیلز, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں 2 بجے سو گئے ہیں اور فجر ٹائم اٹھ گئے ہیں. نہیں دیکھیں, نیند بھی پوری نہیں کی ہے لیکن بس بتا دیے کہ ہم فجر کے ٹائم اٹھ گئے. دیکھیں آج کل 4 بجے فجر ہو رہی ہے, اب جو 2 بجے سوئے گا وہ 4 بجے اٹھے گا تو 2 گھنٹے میں وہ کیا اپنے اعصاب کو سکون دے گا. تو یہ تو قدرت کے برخلاف آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کو فطرت کے برخلاف جب زندگی گزاریں گے تو وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا, یہ بیماری کی آپ نے بات کی, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی ریشو کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو یہ بھی سنتے ہیں کہ جم بھی کی جاتی تھی پراپر, ڈائٹ بھی ٹھیک تھی, لیکن شاید نیند کی کمی تھی. جی دیکھیں, شوگر میٹھا کھانے سے اتنی نہیں ہوتی جتنی سٹریس سے ہوتی ہے. اسی طرح نیند کی کمی کی وجہ سے ہماری جو وینز ہیں اس میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے, آرٹریز میں تناؤ پیدا ہوتا ہے, تو وہ بھی ہارٹ اٹیک کا ایک سبب ہے. تو یہ جو دل کے امراض ہیں, یہ کیوں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی رات کی نیند بہت ضروری ہے. رات کی نیند صرف آپ کے ڈپریشن, انزائٹی یا ہارٹ ڈیزیز کے لیے نہیں, آپ کے پورے وجود میں جتنی بیماریاں ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے میں اس کا بڑا رول ہے. رات کی نیند آپ کی ذہنی سکون, اطمینان دینے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. رات کی نیند آپ کو اوور تھنکنگ, آپ کے اندر چڑچڑاپن, آپ دیکھیں کئی بچے ایسے ہیں جن کی نیند پوری نہیں ہوتی, وہ روتے بہت ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ نیند پوری ہوگی, ان کا چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا, چونکہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, قوت برداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو نیند اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے. آج کل نیند آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے, دوائیوں سے نہیں خرید سکتے. نیند کے لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے اور ذکر الہی کا اپنا جو ہے نا معمول بنانا ہے. کہ اللہ نے جیسے قرآن میں کہا کہ اپنے ذکروں کو, اپنے دل کو, قلوب کو زندہ کرو اللہ کے ذکر سے. تو آپ کچھ ایسے ذکر ہیں جیسے باوضو ہو کے سوئیں, کچھ ذکر ایسے ہیں بڑے دروشی پڑھ کے سوئیں, اور ساتھ ان ٹپس کا استعمال کریں تو آپ یقین کریں آپ ایک اچھی اور بڑی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اپنی جو روزمرہ کی روٹین ہے اس کو بہتر کر لیا جائے, اپنے کھانے پینے کا خیال کیا جائے, یوگا کیا جائے خاص طور پر, اور اس کے علاوہ کہ ہم بجائے بھاگ رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جائیں, ضرور جائیں, لیکن جب کوئی بڑی بیماری سامنے ہے وہ ریزن بنتا ہے, لیکن نیند نہیں آ رہی ہے, چڑچڑاپن ہے, تو فوراً سلیپنگ پلس لے لینا, یہ تو اس کا کوئی جو ہے وہ جواب نہیں بنتا. اور اسی طرح اگر بات کر لی جائے حکمت میں اس کا کیا علاج ہے, وہ حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اس کے علاج ممکن ہے. ماہر حکیم جو ہیں وہ حکیم عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پروگرام کا حصہ تھے. سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, اور نیند کتنی ضروری ہے یہ آپ نے جان لی ہے. مزید آگے بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل ملیریا اور ڈینگی دونوں ہی تیزی سے پھیل رہے ہیں, لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ملیریا کے سالانہ کیسز تقریباً 2 ملین ہیں, جو ڈینگی سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہیں. ماحولیاتی تبدیلی, شدید بارشیں اور سیلاب اس تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ بڑی وجوہات سامنے آ رہی ہیں. اگر ایک حالیہ تحقیق کے مطابق 22.4% مریضوں میں ملیریا اور ڈینگی دونوں ایک ساتھ ہی پائے گئے ہیں, جو نہ صرف تشخیص بلکہ علاج کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں. اس صورتحال نے ماہرین صحت کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے, کیونکہ یہ بیماریاں ایک ساتھ ہونے کی صورت میں مریض کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو رہی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی بڑھتی ہوئی وبا, اس کے اسباب
اور بچاؤ کے عملی اقدامات پر تفصیل سے بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر اظہر نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میڈیسن کنسلٹنٹ بھی ہیں گیسٹرولوجی اور ساتھ ہی ساتھ میٹابولک ڈیزاسٹر کے جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں. تو سر چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ملیریا اور اس کے علاوہ ڈینگی، اس کے کیسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ صرف کیا موسم برسات میں بھی ہوتے ہیں؟ اس کی روٹین میں اگر بات کر لی جائے تو ایسے اس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں روٹین میں بھی جو ہے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن مونسون کا جو سیزن ہوتا ہے کیونکہ جو ڈینگی ہے اور ملیریا ہے ان کے جو جراثیم ہیں یہ پانی میں گرو کرتے ہیں. ڈینگی کی جتنی بھی ریسرچز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو صاف پانی ہوتا ہے اس کا جو لاروا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اس کی بریڈنگ، کیونکہ مونسون کے سیزن کے دوران جو ہے ان کی بریڈنگ سائٹس بڑھ جاتی ہیں. جب مختلف جگہوں پہ پانی کلیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ بارشیں ہوتی ہیں تو بہت سے لوگوں کے چھتوں کے اوپر پانی کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، گلیوں میں پانی کلیکٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈینگی اور ملیریا کے کیسز اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جو بریڈنگ سائٹس ہیں دونوں کی وہ بڑھ جاتی ہے. تو مونسون میں کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ جون سے سپتمبر کے سیزن کے دوران جو ہے وہ اندازاً جو ہے 40 ملی میٹر سے 200 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا اچھا کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے اور یہ پانی جو ہے وہ کافی ٹائم تک کھڑا رہتا ہے. تو اس پانی کھڑے رہنے کی وجہ سے اور لوگ اس کو جو ہے وہ ڈرین آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کی جو پانی جو زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے اس کی وجہ سے، اس کی بریڈنگ سائٹ بڑھنے کی وجہ سے ان کے جو کیسز ہے وہ مونسون کے دوران جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. مانسون کے دوران یعنی زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اور ملیریا یا ڈینگی کی ایک الگ الگ بیماری ہیں، ایک جیسے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو ڈینگی ہے یہ بیسکلی ایک وائرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ملیریا ہے یہ ایک پیراسٹک انفیکشن ہوتی ہے. ان کو جو ٹرانسمٹ کرنے والے ماسکیٹوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ٹائمز پہ بائٹ کرتے ہیں. جو ڈینگی کا وائرس ہے وہ ایڈیز ایجپٹی نامی ایک مچھر ہوتا ہے، اس کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اب اس مچھر کی جو ہے وہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو یہ بلیکش ہوتا ہے اور اس کی جو لیگز ہوتی ہیں اس کے اوپر وائٹ سپاٹس ہوتے ہیں. ڈینگی کا جو مچھر ہوتا ہے، اور یہ یوزلی جو ابھی تک ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا تو یہ ارلی مارننگ یا یہ جو ہے نا لیٹ آفٹرنون میں جو ہے نا یہ بائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ملیریا کا مچھر ہوتا ہے وہ براؤنش ہوتا ہے اور اس کی سلنڈر باڈی ہوتی ہے، اور یہ اینافلیز جو ماسکیٹو ہوتا ہے اس کے بائٹ کرنے سے پھیلتا ہے. اور یوزلی جو ملیریا کا مچھر ہے وہ لیٹ نائٹ میں بائٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملیریا کے سمٹمز آتے ہیں. سمٹمز کی آگے بات کر لیتے ہیں، پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کی ٹرانسمیشن، ایک تو ہم نے مطلب اس کی پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے کہ عام لیول پہ لوگ کس طرح اسے پریونٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہی ہے کہ بارشوں کے سیزن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو بارشوں کے سیزن کے علاوہ کہ بہت سے لوگوں کے جو گھر ہیں ان کے اوپر واٹر ٹینکس ہوتے ہیں، ان کی وہ لوگ صفائی نہیں کرتے. تو جو واٹر ٹینکس ہیں یہ ہی جو ہے نا بہت بڑی بریڈنگ سائٹس ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے گھر میں پودے لگائے ہوئے ہیں تو وہ پودوں کے اندر جو ہے وہ اتنا پانی بھر دیتے ہیں کہ وہ کافی دیر کلیکٹ رہتا ہے. اسی طرح جو اے سی کا پانی ہے وہی لوگ ڈرین نہیں کرتے، تو وہ جب پانی زیادہ دیر پڑا رہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے صرف بارش کا برسات کا جو ضروری نہیں ہے، وہی وجہ نہیں ہے. آپ کے ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈینگی کے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ جتنے یہ ٹائر پنکچر والی شاپس ہوتی ہیں انہوں نے جو پانی رکھا ہوتا ہے تو اس کو بھی ڈرین کروانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پانی جہاں پہ بھی زیادہ دیر کھڑا رہے گا تو وہاں پہ جو ہے ان کی گروتھ ہونا زیادہ گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پریونشن میں کیا کیا جا سکتا ہے. اب جو ڈینگی اور ملیریا کی وجہ سے جیسے آپ نے بات کی کیجویلٹیز کی، تو کیجویلٹیز ان اولڈر ایج گروپس میں زیادہ ہے یا ایسے لوگ جن کو پہلے سے کوئی بیماری ہے جیسے کوئی دل کا مسئلہ ہے، شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا جو اس کے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا 15 سے لیس مطلب بچوں میں یا ٹین ایجرز میں رپورٹ ہوتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ایج گروپ کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے نا ہم فلی کورڈ رکھیں تاکہ ماسکیٹو مطلب فل آستینوں والے کپڑے پہنے، ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز کو جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا ایک تو جو مطلب ایکسٹریم آف ایجز ہے جیسے 50 ابو ہے اور جو لو ایج گروپ ہے 15 سے بلو ہے، ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو یہ جلدی پرون ہو جاتے ہیں ان ڈیزیزز کے لیے. مطلب جو ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. تو ایسے جو بچے ہیں ان کو جو ہے نا وہ آپ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا ان کی باڈی کو فلی کورڈ مطلب ایسے کپڑے پہنائیں جس میں آپ کی ان کورڈ باڈی کا جو پارٹ ہے وہ منیمم ہو، مطلب ٹی شرٹ، ٹراؤزرز جو ہے یا نکرز جو ہیں ان کو اوائڈ کریں. مطلب فل جو ہے نا وہ لیگز بھی کور ہوں اور آرمز بھی پورے کور ہوں، ایسے کپڑے پہنانے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کی جو کھڑکیاں ہیں ان کو جو ہے وہ کورڈ کریں جالی سے تاکہ وہ جو کھڑکیاں ہیں ان کو بھی کور کرنا چاہیے. سلیو کس طرح پہننے چاہیے؟ ہاف پہننے چاہیے، فل پہننے چاہیے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں
کہ موسم برسات میں جب لوگ پانی سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی اتنا پانی جمع ہوا ہوتا ہے سڑکوں پر بھی، یا پھر جو ابھی آپ نے بتایا کہ واٹر ٹینکس کو کلیئر نہیں کیا جاتا، لیکن اس میں ہم اپنے جو کپڑے ہیں ان کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں کہ کس طرح کے پہننے چاہیے موسم برسات میں یا عام روٹین میں، کیونکہ جو ڈینگی مچھر ہے وہ تو اس موسم میں خاص طور پر پیک پر ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں جو ریکمنڈیشن ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی باڈی کو فلی کور رکھنا ہے، تاکہ ان کورڈ ایریا جتنا منیمم ہوگا اتنا ہی جو ہے نا وہ بائٹ ماسکیٹو کے بائٹ کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ٹی شرٹس اور جو نکرز ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے بچوں میں بھی، اور جو اڈلٹ ٹین ایجر گروپ کے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ شرٹس پہنیں تاکہ جو ہے نا وہ کورڈ ایریا زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح ٹراؤزرز پہنیں، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کریں کہ رات کو جو ہے وہ سوتے وقت جو ہے ماسکیٹو ریپیلنٹس کا یوز کریں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کی جو ہے وہ کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، اور بند رکھنے چاہیے، اور کھڑکیاں جو ہیں ان کے اندر جالی لگوائیں، اور جالی کا سائز اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں سے ماسکیٹو جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے۔ مطلب اگر آپ اتنا بڑا اس کا جو ہے وہ پور سائز رکھتے ہیں کہ اگر ماسکیٹو نکل آتا ہے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ملیریا اور ڈینگی کی ہم بات کر رہے ہیں، دونوں ہی جو وہ بے حد خطرناک ہے۔ تو اگر ڈینگی ہوا ہے یا ملیریا ہوا ہے، سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں ڈینگی کی، تو ڈینگی اگر ہوا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ عام روٹین میں ہمیں فیور بھی ہوتے ہیں، ہم سیلف میڈیکیٹ کر لیتے ہیں، تو کیسے اس کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں ڈینگی کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈینگی جو ہے وہ ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ ڈینگی کے علامات میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اچانک سے بہت تیز شدت کا بخار ہوتا ہے، مطلب پیشنٹ جو ہے وہ نارمل تھا اور اچانک سے بہت تیز بخار ہو گیا۔ اس کے اندر کچھ ایسی سمٹمز ہوتی ہیں جس پہ ہم ڈینگی سسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو جو ہے وہ آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے، جسے ہم میڈیکل ٹرم میں ریٹرو آربیٹل پین کہتے ہیں۔ بون پینز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح اتنی دردیں ہو رہی ہیں اپنی ہڈیوں میں، اپنے جسم میں، جیسے مجھے کسی نے مار دیا ہے، اس لیے اس کو مطلب کسی نے اس کو پیٹا ہے یا مارا ہے ڈنڈوں کے ساتھ، تو اسے ہم اس ٹرم کو جو ہے وہ بون بریکنگ فیور بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ مائلجیاز ہوتے ہیں، آرتھلجیاز ہوتے ہیں، مطلب جسم میں بہت زیادہ درد ہے، جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فٹیگ محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیشنٹ کو نوزیا اور وامٹنگ کی علامتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ملیریا اور ڈینگی کے جو علامات ہیں یہ ملتے جلتے ہیں؟ نہیں، اس میں ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کی جو ہسٹری لیتا ہے فیور کے ساتھ، دیکھیں بخار کی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے نا، تو فیور کی ہم جب پیشنٹ سے ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سورس آف انفیکشن تو نہیں ہے، جیسے بہت سے لوگوں میں گلا خراب ہوگا تو بھی بخار آئے گا، پیٹ خراب ہوگا، تو ڈینگی میں ایسی کوئی علامت نہیں ہوگی، مطلب گلا خراب نہیں ہوگا، موشن نہیں ہوں گے، یا یورین کا کوئی انفیکشن کے سمٹم یا چیسٹ انفیکشن کے سمٹم نہیں ہوں گے۔ اچانک سے تیز بخار ہوگا، اس کے ساتھ پیشنٹ کو جو ہے وہ باڈی میں بہت سیویئر پینز ہوں گی، آنکھوں کے پیچھے درد ہوگا، مسل پین بہت زیادہ ہوگی، فٹیگ بہت زیادہ ہوگی، نوزیا اور وامٹنگ ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اور لیٹر جو ہے یہ ابتدائی علامات ہوتی ہیں۔ پھر جیسے جیسے پیشنٹ کی ڈیز پاس ہوتے ہیں تو اس کی باڈی پر ریش بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے، جس میں ناک سے، مسوڑوں سے، جسم کے مختلف حصوں سے بلیڈنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان علامات کی بیس پہ جو ہے نا جو انیشیل میں نے آپ کو سمٹمز بتائیں، ڈاکٹر سسپیکٹ کرتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ڈینگی ہو سکتا ہے، پھر اس سسپیشن پہ کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جیسے جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اسے CBC یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو ڈینگی کا وائرس ہے یہ ہمارے بون میرو میں جا کے پلیٹلیٹس اور WBC جو ہمارے خون کے خلیات ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر WBCs بھی کم ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہی خطرناک ہیں اور دونوں کی علامات بھی جو ہیں وہ ناظرین سن ہی رہے ہیں، تو اگر دونوں ہی ایک ساتھ ہو جائیں ڈینگی اور ملیریا تو کس حد تک یہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈینگی ویسے ایسے کیسز بھی آتے ہوں گے؟ جی ڈیفینیٹلی ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں جس میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے۔ پہلے ملیریا کی بات کر لیتے ہیں کہ ملیریا کی علامتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں ڈینگی سے۔ ٹھیک ہے، ملیریا کے اندر یوزلی ایک تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ملیریا کا جو موسٹلی ماسکیٹو ہے، فیمیل ماسکیٹو ہوتا ہے انافلیز، یہ رات کو بائٹ کرتا ہے اور یہ براؤنش کلر کا ہوتا ہے اور اس کی سلینڈر باڈی ہوتی ہے، مطلب تھوڑی سی پتلی جسامت ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو فیور ہوتا ہے وہ پیٹرن کے ساتھ آتا ہے۔ پیٹرن سے مراد ہے کہ بخار مسلسل نہیں رہتا، بخار آیا اور خود ہی اتر جاتا ہے۔ لائک اس میں جو ملیریا اس کے آگے 4 ویریئنٹ ہوتے ہیں، جس میں فیلسیپرم ہے، ویویکس ہے، اویل ہے، اس طرح، تو اس میں وہ کون سی اسپیشی سے ہوا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ مریضوں میں 12 گھنٹے کے لیے بخار ہوا اور 12 گھنٹے کے بعد بخار جو ہے وہ خود ہی اتر جاتا ہے۔ اس میں جو مریض ہمیں علامت بتاتا ہے جس پہ ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ملیریا ہو سکتا ہے، اس میں مریض کو ایک تو بخار کے ساتھ کپ کپی بہت زیادہ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. کپ کپی بہت زیادہ ہونا اور بخار کے ساتھ پیٹ میں درد ہونا, اور مریض کو جو ہے نا وہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ماسکیٹو کا پیراسائٹ ہے یہ لیور میں ریزائڈ کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے یہ RBCs ہمارے جو خون کے خلیے ہوتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن کروا دیتا ہے. تو بہت سے مریضوں میں جونڈس یا جس کو یرقان کی علامتیں بھی آ رہی ہیں اور خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. خون کی کمی ہونا جی, شروع ہو جاتی ہے. جو ملیریا کا جو جراثیم ہے یہ صرف جو ہے وہ مطلب اس کی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی 4 آگے اسپیشیز ہوتی ہیں. اس میں جو فیلسیپیرم ہے وہ ایون سیریبرل ملیریا بھی کروا دیتا ہے. سیریبرل ملیریا سے مراد ہوتا ہے دماغ کا ملیریا. اس کے اندر مریض کو جھٹکے لگ سکتے ہیں, اس کا کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے, کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو اگر ملیریا ہو جائے تو اس کے سمٹمز فوراً ہی جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا آہستہ آہستہ پہلے ان کو فیور ہوتا ہے یا پھر انیشیل علامات کے اوپر جو ہے نا دیکھیں لوگ موسٹلی فیور کو بخار کو یہ سمجھیں گے کہ گلا خراب ہے یا وہ, اس لیے ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ گھر میں مائیں خود ہی سیلف میڈیکیٹ اسٹارٹ کر دیتی ہیں, اور جب پیشنٹ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے یوزلی تبھی ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے. تو اس موسم میں خاص طور پہ اس موسم میں جب اس طرح کے ڈینگی اور ملیریا کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہوں تو لوگوں کو یہی چاہیے کہ اپنے مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ ان کی ہسٹری اور ایگزامینیشن کے بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ڈائگنوسس یا ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنا کے ان کو بتائیں کہ یہ علامتیں یہ جو علامتیں ملیریا یہ ڈینگی کی وجہ سے تو نہیں ہے, تاکہ ان کا بر وقت اگر ہم جو ہے ڈائگنوز کر لیں اور اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر لیں تو بہت سے کیسز میں ہم کیجویلٹی سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر اظہر یہ بھی بتائے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی گھر میں سر درد ہے, کمر درد ہے, ایون کوئی بھی ایسی اگر درد ہو رہی ہے تو ہمارے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم نے پیناڈول جو ہے وہ استعمال کر لینی ہے. تو ڈینگی ہو یا ملیریا ہو تو اس میں گھر میں جو ہے اس کا رجحان اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ پوچھنا نہیں ہے, ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرنا, بس پیناڈول کھا لینی ہے. اچھا, اس میں دیکھیں پیناڈول جو ہے وہ اس کے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لوگ لے سکتے ہیں اس کو, لیکن پیناڈول جو ہے یا بروفن ہے یا کوئی بھی اس طرح کی دوائی ہے جو بخار کو کم کرتی ہے وہ صرف بخار کو کم کرے گی, وہ اس کی وجہ کو ٹریٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, بخار جس وجہ سے ہو رہا ہے ہم نے اس وجہ کو ٹریٹ کرنا ہے. یعنی کہ پیناڈول جتنی مرضی نہیں, جتنی مرضی تو نہیں, کوانٹٹی میں استعمال کرنا شروع کر جب آپ ایک خاص کوانٹٹی سے زیادہ دیکھیں آج تک جتنی بھی ادویات بنی ہیں ایلوپیتھک میں ان سب کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. جب آپ پیناڈول کو بھی ایک خاص مقدار سے زیادہ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے لیور کو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ جو ہے وہ لیور میں ہی میٹابلائز ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم نے بہت سے کیسز پیراسیٹامول ٹاکسیسٹی کے ساتھ ایسے بھی دیکھے جنہوں نے سیلف جو ہے وہ سوسائڈل انجیکشن کی ہوتی ہے یا اوور ڈوز لی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے لیور کے یا جگر کے انزائم یا جگر کی سوزش یا ہیپاٹائٹس کے کیسز بھی سامنے نظر آتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کی ایج اور اس کے ویٹ کے جتنی بھی ادویات ہیں ایلوپیتھک میں ان کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ویٹ بیس ہوتی ہے, مطلب ہر پیشنٹ کے ویٹ کے حساب سے دوائی دی جاتی ہے, ویٹ کے اکارڈنگلی. اگر آپ اس سے دیکھیں ہم بچوں میں سیرپ دیا جاتا ہے کیونکہ سیرپ میں کوانٹٹی کم ہوتی ہے پیراسیٹامول کی, اڈلٹس میں ہم ٹیبلٹس دے رہے ہوتے ہیں, ٹیبلٹس میں جو ہے وہ کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بات کی کمپلیکیشنز کی, تو یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈینگی کے جو کیسز ہیں اس میں کیجویلٹی کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پہلے ڈینگی ہو چکا ہوا ہے. اگر کسی کو پہلے ڈینگی ہو چکا ہوا ہے ڈینگی کی جو سیرو ٹائپس ہیں یہ بھی 4 ہیں, مطلب اس کی بھی 4 طرح کے وائرسز ہیں آگے جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. پاکستان میں جو موسٹ کامن ہے وہ 2 ہے. انفارچونیٹلی میں نے پنڈی میں بھی کام کیا ایک دفعہ, ہمیں جو ہے نا وہ ایز ایکسپرٹ بھیجا گیا تھا لاہور سے پنڈی میں. 2019 کے اندر بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے اور پنڈی میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی تھیں. اچھا, ڈینگی میں ایک جو سب سے زیادہ ڈینجر چیز ہوتی ہے جو جس کو ڈینگی ہوا ہو یا اس کی فیملی اس معاملے میں کانشیس ہو جاتی ہے کہ ڈینگی ہے, پلیٹلیٹس جو ہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کم ہو چکے ہیں یا گر چکے ہیں, تو وہ پلیٹلیٹس پورا کرنے کے لیے کس قسم کی خوراک لینی چاہیے, معلوم کیسے ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اتنی سٹیج پر آ گئے ہیں, اور کیا اس کے بعد مطلب ہم یہ سمجھیں کہ پلیٹلیٹس کم ہونے سے جو ہے وہ خطرہ بڑھ گئے؟ جی میں ابھی وہی ایڈ کر رہا تھا کہ پنڈی کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کیسز ایسے رپورٹ ہوئے جس میں کوئی اور سیرو ٹائپ تھی, مطلب پہلے لوگوں کو 2 سے ہو چکا تھا اور پھر جب 1 سے ہوا تو جب آپ کو دوبارہ کسی اور سیرو ٹائپ سے ڈینگی ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس میں کیجویلٹیز یا ڈیتھس کی ریشو بہت زیادہ تھی. دوسرے نمبر پہ یہ آپ نے جو بات کی کہ اس میں بیسیکلی میں نے بتایا کہ بون میرو کو افیکٹ کر رہا تھا اور ہمارے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں پلیٹلیٹس کم ہونے کے ساتھ ڈینگی کی جو ڈیزیز ہے وہ 3 طرح سے اپیئر ہوتی ہے. بہت سے لوگوں میں کلاسیکل فیور ہوتا ہے, ڈینگی کا جو
بخار ہے وہ 9-10 دن رہتا ہے. ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ یوزلی کمپلیکیٹ نہیں ہوتے, مطلب بخار ہوا, بخار کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ بہتر ہو گیا. اور ڈینگی کا جو فیور ہے وہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ابھی تک کی جو ریکمنڈیشنز ہیں. اور اگر پیشنٹ کو فیور کنٹینیو رہ رہا ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے, ایسے پیشنٹ کمپلیکیٹ نہیں ہوتے. دوسرے نمبر پہ ایسے مریض جن میں چوتھے یا پانچویں دن پہ جو ہے وہ فیور سیٹل ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی اتنا زیادہ اسٹرانگ وائرس کے اگینسٹ ریئیکٹ کرتی ہے کہ آپ کے پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے پھیپھڑوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈیورنگ ڈینگی ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ فیور ٹھیک ہو گیا ہے, 2 دن بعد پھر فیور ہو گیا, پھر ٹھیک ہو گیا, تو وہ کس اسٹیج سے گزرا ہوتا ہے پیشنٹ؟ دیکھیں وہ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو ڈینگی کے ویریئنٹ ہیں, ایک تو کلاسیکل فیور کا بتا دیا جس میں کنٹینیو فیور ہے. دوسرے نمبر پہ ایسے کیسز آتے ہیں جن میں ڈینگی ہیمریجک فیور ہو جاتا ہے. ڈینگی ہیمریجک فیور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ڈینگی کی کمپلیکیشنز آنا شروع ہو گئی ہے, پیٹ میں پانی پڑنا, جسم کے مختلف حصوں سے خون آنا اور بلڈ پریشر ڈراپ ہونا اس کی علامتیں ہوتی ہیں. اور یہ یوزلی ان پیشنٹ میں ہوتا ہے جن میں چوتھے یا پانچویں دن پر فیور سیٹل ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اس میں پلیٹلیٹس کا کم ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے. اگر کوئی خطرناک علامت آ رہی ہے جیسے مریض کا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے, مریض کو کہیں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے, مریض کے پیٹ میں پانی آ گیا یا اس کے پھیپھڑے, وہ زیادہ ڈینجرس ہے. اور یا مریض کا جو ہے وہ اس میں جو ڈینگی کا وائرس ہے یہ ملٹی آرگن فیلئر کرواتا ہے. یہ صرف پلیٹلیٹس کو کم نہیں کر رہا, یہ آپ کی جگر کی سوزش بھی کرواتا ہے. ہم نے بہت سے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں ڈینگی نے انسیفلائٹس کروا دیا, مطلب وہ دماغ کی سوزش کروا کے بیہوشی بھی کروا سکتا ہے. ڈینگی مایوکارڈائٹس کروا سکتا ہے. مایوکارڈائٹس سے مراد جو ہے وہ دل کی سوزش ہے, دل کے جو پٹھے ہیں ان کی سوزش کروا دیتا ہے. تو ہارٹ فیلئر بھی آپ نے بات کی ہے, یہ ہارٹ پیشنٹس جو ہیں یا شوگر پیشنٹس ہیں یا پھر کوئی بی پی ہائی کا پیشنٹ ہے, تو اس کو اگر ڈینگی ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کتنا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے اس میں پہلے بھی عرض کی کہ جو ایسے پیشنٹ جن میں پہلے کوئی ایسی ہیلتھ کی کنڈیشن چل رہی ہوتی ہے, جیسے CKD, کوئی کڈنیز کا پیشنٹ ہے, ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, ہارٹ فیلئر کا پیشنٹ ہے, ایسے پیشنٹ میں کیجویلٹیز زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں. کیونکہ جب بلڈ پریشر ڈراپ ہوتا ہے, اگر ایک گردوں کا مریض ہے یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے, تو اس میں ہم دیکھیں ڈینگی کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, آج تک اس کا کوئی اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ نہیں آیا. ہم جو بھی اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اس کی کمپلیکیشن کو ٹریٹ کرنے ہیں. اگر بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے تو ہم اس کے بلڈ پریشر کو بڑھانے والی ادویات دیتے ہیں. کیونکہ ڈینگی جب ہیمریجک فیور یا سیپٹک شوک سنڈروم میں جاتا ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہمارے بلڈ میں کچھ کیپلریز ہوتی ہیں, جو کیپلریز نارملی ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ نارمل جو ہے نا وہ البیومن اور پروٹینز کو نہیں لاس ہونے دیتی. تو جب وہ پروٹین لاس ہونا شروع ہوتا ہے تو بلڈ پریشر ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہم اسے بڑا مولیکول دیتے ہیں, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیکسٹران دیتے ہیں کچھ لوگوں. تو ایسی لیکن جب جو گردوں والے مریض ہیں یا ہارٹ فیلئر والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جب بہت زیادہ ہم کرسٹلائڈز فلوئڈ زیادہ دیتے ہیں یا ڈیکسٹران بہت زیادہ دیتے ہیں تو وہ فیلئر میں چلے جاتے ہیں. تو ایسے مریض جو ہے نا وہ زیادہ ایٹ ہائی رسک ہوتے ہیں. ایسے اس لیے جو ہے نا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر اس سیزن میں کوئی بھی بخار کی علامت آ رہی ہے تو اپنے جو ہے وہ مسند ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ ٹائملی ان کو زیادہ ایجڈ جو لوگ ہوتے ہیں 70 پلس یا پھر 60 پلس اگر بات کر لی جائے تو ان کو اگر ہوتا ہے ڈینگی یا ملیریا تو ان کے لیے فوری اقدامات کون سے کرنے چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ڈینگی ہے یا ملیریا. ملیریا کی تو اگر ٹائملی ہم اس کو ڈائگنوز کر لیں تو اس کی تو اب جو ہے نا وہ تھراپی بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے. وہ سنگل ٹیبلٹ ہوتی ہے جو آپ نے صبح شام 3 دن لینی ہوتی ہے اور وہ موسٹلی جو ہے موسٹ آف دا جو کیسز ہیں جو اس کے ویریئنٹس ہیں ان کو کور کرتی ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں جس میں ہمیں IV ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے, جیسے ہم سیریبرل ملیریا کیا بات کریں یا اس میں ہمیں بلڈ میں بہت زیادہ پیراسیٹیمیا مل رہا ہے, پیراسائٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے, 5% سے زیادہ ہے, تو اس کے اندر ہمیں IV ٹریٹمنٹس پہ جانا پڑتا ہے. ادروائز آپ اگر ٹائملی اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں تو صرف ایک گولی ہے جو صبح شام 3 دن لینی ہے, تو جو ملیریا ہے اس کا جو پیراسائٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جی یہ جو غذائیں ہیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو عام روٹین میں جو کھاتے پیتے ہیں, لیکن اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو, پلیٹلیٹس بھی کم ہوئے ہوں یا پھر آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے ناک سے, ٹھیک ہے, اور ریشز ہونا شروع ہو جاتے ہیں باڈی پہ, غذائیں کس طرح کی جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر کیا انسٹرکشنز دیتے ہیں اس پر؟ دیکھیں اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈینگی کے پیشنٹس کے اندر جو ہے یا اگر ہم بات کریں ملیریا کے پیشنٹ میں تو اس میں ہائیڈریشن سٹیٹس کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے. مطلب ہائیڈریشن سٹیٹس سے مراد ہے کہ بخار جب مریض کو ہو رہا تھا تو مریض کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. تو مریض کو چاہیے کہ اگر اس کو بھوک نہیں بھی لگ رہی تو وہ جتنا منیمل انٹیک لے سکتا ہے وہ لے. اس میں یہ ہے کہ زیادہ وہ فلوئڈ زیادہ لے تاکہ اس کی کڈنیز کا فنکشن پرزرو رہے اور اس
اس میں کیونکہ جب تک وہ امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے جب تک وہ اپنی غذا نہیں لے گا تو وہ جلدی بہتر نہیں ہوگا. تو اس میں ہم پیشنٹ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہائیڈریشن اچھی رہے. کوئی اسپیسیفک ایسی فوڈز نہیں ہیں کہ جو ہمیں اس کی کلیئرنس میں ہیلپ کرتے ہیں. کچھ جگہ پہ کچھ ڈیٹا ایسا نکلا جو کہتا تھا کہ پپیتا جو ہے اس کا ایکسٹریکٹ لینے سے ایگزیکٹلی میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ میں پپیتے کی بات کر لوں کہ پپیتے کے جو پتے ہیں ان کا پانی کہہ دیا جاتا ہے پینے کے لیے اور پپیتے کے استعمال کا کہہ دیا جاتا ہے. تو اس کا جو استعمال ہے وہ پلیٹلیٹس کو کس حد تک بڑھاتا ہے؟ اس میں ایسی کوئی ریکمنڈیشن تو نہیں ہے. ہماری ایلوپیتھک میں تو ایسی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم صرف یہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ جتنا فریش جوسز لے سکتا ہے, جتنی اچھی اپنی ہائیڈریشن رکھتا ہے تو اتنی جلدی اس کی ریکوری بہتر ہوتی ہے. اس کی کڈنیز کا جو فنکشن ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے اور وائرس کی کلیئرنس ہونے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ ملتا ہے اگر وہ اپنی ڈائٹ اچھی لیتا ہے. اگر اب ڈینگی کا مریض شروع سے ہی وہ بالکل پانی لینا ہی بند کر دے گا یا اس کی انٹیک ہی کم ہو جاتا ہے تو پھر کڈنی فیلئر بھی ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ہماری ایلوپیتھک میں تو ایسی کوئی خاص ریکمنڈیشن نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ ڈیٹا یہ ضرور کہتا ہے کہ جو ہے وہ پپیتا جو ہے اس کا ایکسٹریکٹ یا اس کا جوس دینے سے پلیٹلیٹس بڑے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اظہر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کو فروٹس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ڈینگی کو کور کرنے کے بعد بھی کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اسکن جو ہے وہ ڈرائی رہتی ہے, وہ کب تک چلتی رہتی ہے؟ مطلب دیکھیں اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ تو ٹائم لیتے ہیں. مطلب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ڈینگی کا جو فیور ہے افیکٹس کور کرنے کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں. جی اس میں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈینگی کا جو وائرس ہے وہ آپ کا ملٹی آرگن انوالومنٹ کرتا ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بون میرو کے اوپر جا کے پلیٹلیٹس کو کم کر رہا ہے, اس کے علاوہ باقی بھی اس کی پورے باڈی کے اوپر امپیکٹ رہتا ہے. تو وہ ٹائم لیتا ہے. اس میں یوزلی 2 to 3 ویکس کے بعد جو ہے نا وہ نارملی انسان جو اپنی روٹین کے اوپر آ جاتا ہے. نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیور سیٹل ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ فٹیگ اور جو ہے اینوریکزیا مطلب بھوک کا کم لگنا یہ والے سمٹم اور یا باڈی ایکس وغیرہ پرسسٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم تک. ٹھیک ہے, برسات کا موسم ہے لیکن برسات کے موسم میں تو آپ نے خیال رکھنا ہی ہے کہ برسات کے موسم میں جو ہے وہ ڈینگی مچھر کا جو لاروا ہے وہ کہنا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے پیدا, یا پھر اگر بات کر لی جائے ملیریا جیسے کیسز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر رانا اظہر بتا رہے ہیں کہ یہ روٹین میں بھی کیسز آتے رہتے ہیں اور اس برسات کے موسم میں آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, ساتھ ہی ساتھ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھنا ہے, اور خاص طور پر فل آستین والے جو کپڑے ہیں وہ آپ نے لازمی پہنے, وہ بھی اس موسم میں. اور اس پر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں, علاج اس کا کس طرح سے ممکن ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر رانا اظہر ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. تو برسات کے موسم میں جو ہے وہ اپنا بھی خیال رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں, اور اس کے علاوہ جو اس سے احتیاطی تدابیر کیسے ممکن ہے وہ بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی ہے, جان لی ہے, اور فل جو آستین والے کپڑے ہیں وہ پہننے چاہیے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں معمولات زندگی کی. اور ویسے تو حکومت کی جانب سے ہمیشہ یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. مہنگائی کی جو ہفتہ وار رپورٹ ہے اس میں جو اس کے فگرز آئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, جو ریشو آئی ہے اس کے مطابق جو ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے, سبزیوں کے ریٹ گر چکے ہیں, اور جو عام آدمی کی پہنچ میں آنے والی چیزیں ہیں وہ بھی اب اس کے کچن سے باہر تو ہوتی چلی جا رہی. تو مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے اور مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں, اس حوالے سے جو عوامی رائے ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. گورنمنٹ کو 3 چیزوں پہ لازمی جو ہے نا یہ کرنا پڑے گا کنٹرول, مہنگائی پہ, سسٹم پہ اور مسائل پہ. جیسے کہ کاروباری حالات بہت زیادہ پیچیدہ اور خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ بالکل ہی ڈینجرس یعنی کہ کنڈیشن میں آ گئے کہ کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے. پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, اور کھانے پینے کی چیزیں حتیٰ کہ سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی. یہ جو چیزیں نا ان چیزوں پہ کنٹرول کریں گے تو گورنمنٹ کو یعنی کہ رسپانس ملے گا اور لوگوں کو رسپانس ملے گا. گورنمنٹ کو چاہیے یہ ہمارے لوگوں کا خیال کرے اور مہربانی کرے کہ یہ پیٹرول کے معاملے میں, بجلی کے معاملے میں نا خاص کر دیکھیں روٹی پانی بھول گئے لوگ. اب تو یہ ہو گیا کہ بل دینا ہے تو جناب مرے ہوئے لوگ ہیں, بل کے پیسے نہیں ہیں, وہ بل کے کرتے ہیں تو بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں, روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اور یہ جو چیز پیٹرول ہے, پیٹرول نے تو ویسے ہی اتنی مہنگائی کر دی, ہر چیز مہنگی ہو جاتی. جب سے سختی ہو گیا ہمارا کاروبار تو بالکل خراب ہو گیا. باقی کاروبار جو ہے نا سب کاروباروں میں نا نقصان پڑتا ہے. ابھی ادھر کوئی بھی چیز رکھو یا برتن باہر چھوڑو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. یار بندے کے بس میں نہیں ہوتا ہے, اندر کوئی جگہ نہیں ہوتی یا کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے, کوئی چیز باہر رکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں.
उल्टा हम पे दबाव डालते हैं। महंगाई ने हर बंदे को मुतासर किया है और महंगाई ने वो असर कर दिया है, आवाम मांगने पीने पे, भीख मांगने पे मजबूर हो गई है। ठीक है, सबसे जो मेन चीज़ें हैं ना, खाने पीने की अशिया जो है वो सस्ती होनी चाहिए। अब चीनी जो है, चीनी पे ऐसे मामला चल रहे हैं, चीनी कोई दुकानदार दे रहा है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, किसी को दुकानदार को मिल रही है, नहीं मिल रही, लेकिन ना चीनी इस टाइम 200 रुपये किलो तक चली गई है। तो हमारे मुल्क में तमाम चीज़ें जो है ना मुनासिब रेट पे होनी चाहिए ताकि आवाम जी सके आसानी के साथ। हालात ऐसे हो गए हैं कि मसलन तौर पे अब गुजारा भी नहीं हो रहा कि हम थोड़ा सा कारोबार बाहर रोड पे कर रहे थे तो मरीम नवाज़ ने वो भी बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? तो इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर लेते थे, वो भी अब नहीं कर सकते। महंगाई तो है, ये तो बात झूठ है कि महंगाई नहीं है, महंगाई तो है। ठीक है, हालात ख़राब चल रहे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करे। आटा, घ्यो, चीनी ये जो है ये सस्ता हो जाए ना तो अच्छा गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल वगैरह भी आपको पता है कैसा चल रहा है। महंगाई के हालात से ज़रा थोड़ा हालात टाइट ही चल रहे हैं। सामान लेने आते हैं, वो बताता है जी इतने का हो गया है, घर में पैसे लेने के आते हैं वापस तो पता चलता है वापस आने तक और महंगाई हो गई है। नेक्स्ट वीक का कोई सोच भी नहीं सकता था, खुद ही चीनी बाहर भेजी, डॉलर्स रियाल और जो कुछ भी कमाया और खुद ही कम हो गई, फिर मंगवा लो, फिर डॉलर कमा लिए। और किसी दुकान से जाओ जो सलाम दुआ के अलावा कोई चीनी नहीं देता, डरते हैं क्योंकि मंडी में महंगी है। दुकानदार बेचारा क्या करे, वो देता है जिससे आपकी सलाम है ना, उसके अलावा कोई चीनी नहीं देगा आपको बाजार में। एक बिल होता है, इतनी लंबी लिस्ट होती, फ्लावर टैक्स। वो खुदा के बंदो, जो हम चीज साबुन खरीदते हैं, दाल खरीदते, सब पे टैक्स तो है। और ये बिजली पे टैक्स क्या है? बिजली के पैसे इतने पैसे, ये टैक्स कुछ समझ नहीं आती। ये टैक्सेस का अंबार इतना है, इनसे पूछो भाई डायरेक्ट टैक्स लगाओ, जिनकी इनकम ज़्यादा है लगाओ। वो गरीब आदमी जो 10, 20, 50 रुपए की चीज़ लेने जा रहा है, वो टैक्सेस मुझसे भरी हुई चीज़। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसे रिश्ते की जिसको दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, बात करें शादी की, और शादी का रिश्ता सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत, एतमाद और बाहमी एहतराम का एक मजबूत अहद है। लेकिन अक्सर घरों में ये सवाल जन्म लेता है कि शोहर को बीवी का फर्मा बरदार होना चाहिए या फिर बीवी को शोहर की हर बात माननी चाहिए। अगर शोहर बीवी का फर्मा बरदार हो तो उसको मुख्तलिफ अलक़ाबात से पुकारा भी जाता है कि क्या घर पर हुक्मरानी मर्द की होनी चाहिए या फिर औरत की। हकीकत ये है कि घर की अगर बात कर ली जाए तो घर एक रियासत की तरह है, और अगर इसमें ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो मोहब्बत कम और अना की जो जंग है वो शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल देख रहे हैं हम कि इस तरह के जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं, और इस पर ही आज हम बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो हमें क्या करना चाहिए। एक कामयाब घराना फर्मा बरदारी से बनता है या बाहमी मशवरे और समझदारी से। असल ताकत जो है वो हुक्म देने में ही है सिर्फ, या फिर एक दूसरे को इज़्ज़त देने में। तो इस पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबिहा अली हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपको वेलकम कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात कर रहे हैं दुनिया के एक सबसे खूबसूरत जो है वो रिश्ते की, और बात हम करें शादी की। तो शादी में जो है वो हम देख रहे हैं कि आजकल मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना देना या फिर एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल ना करना, बस हुक्म चलाना। तो मुझे बताएंगे क्या शोहरों को बीवी का ही सिर्फ फर्मा बरदार होना चाहिए? देखिए, बात शौहर की या बीवी की फर्मा बरदारी की नहीं है, बात दोनों तरफ से है। कोई एक गद्दार है तो रिश्ता तो नहीं निभेगा ना। बिल्कुल। कोई एक शख्स अगर झूठा है तो रिश्ता तो नहीं चलेगा ना। दूसरा शख्स तो तकलीफ़ में आएगा, और जब दूसरा शख्स तकलीफ़ में आएगा तो वो पहला शख्स जो उसे डॉच करा रहा है या उसे धोखा दे रहा है या उसका ख्याल नहीं कर रहा है
یا احساس کے اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر جو ہے وہ پہلا شخص ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا. کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جتنا زیادہ جو ہے وہ اعتبار پر ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ احساس پر ہے. دیکھیں احساس پہلے ہوتا ہے پھر محبت ہوتی ہے. میں زندگی میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ محبت سے پہلے احساس ہے. میاں بیوی کو جب تک ایک دوسرے کا احساس نہیں ہوگا تب تک محبت ڈیولپ نہیں ہوگی, اور جب تک آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے. بٹ عزت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو عزت کروانا آنا چاہیے. اکثر شوہر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بیوی عزت نہیں کرتی. بیوی عزت تب کرے گی جب آپ اسے واقعی توجہ دیں گے. جس وقت آپ بیوی سے توجہ چھین لیتے ہیں نا, بیوی بدتمیز ہو جاتی ہے. وہ توجہ مانگ رہی ہوتی ہے, بیسیکلی اس کی بدتمیزی کے پیچھے ریزن کوئی نہیں ہوتا. وہ اپنے شوہر کو بدنام کرنا اس کی سازش نہیں ہوتی, یا وہ کسی سازشی پلان پہ نہیں آئی ہوتی. ظاہر ہے وہ ایک بیوی ہے, اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں, اس کی محبت ہے, پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ رہنا چاہتی ہے. تو یہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں جب پوری نہیں ہوتی, اور ایک مرد پراپر طریقے سے جو ہے وہ عورت کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دے پاتا یا نہیں دلوا پاتا معاشرے میں, تو عورت بدتمیز ہو جاتی ہے. اور پھر اس کی بدتمیزی روز بروز بڑھتی ہوئی نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ نفرت کبھی بھی محبت میں کنورٹ نہیں ہو سکتی جہاں پر ایک بیوی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرا شوہر میرا خیال نہیں کرتا, اس کو میرا احساس نہیں ہے. اور دوسری طرف بھی بات اسی طرح ہے کہ ایک جو اچھا شوہر ہے جو اپنی بیوی کا خیال بھی کر رہا ہے, اس کا احساس بھی کر رہا ہے, اس کو عزت بھی دلوا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عورت جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہو چکی ہے. عورت کی کریوسٹی بڑھ چکی ہے, اس کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ چکی ہیں. اب وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے عزت بھی دے رہا ہے, یہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے, لیکن یہ اور کرے, یہ مزید کرے. دیکھیں اکثر اوقات نا مرد حضرات کا صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا. اور زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بولتے ہیں کہ جس پہ انہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کہ اگر وہ کہیں بیٹھے ہیں تو اپنی بیوی کو کہہ دیں گے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. اب وہ بیوی جب انویسٹیگیشن, اگر آپ کی انویسٹیگیٹو آفیسر ہو, جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیوی سے زیادہ اچھی اور بڑی انویسٹیگیٹو آفیسر اور کوئی ہو نہیں سکتی. وہ انویسٹیگیشن کرنے پہ آئے نا ایک بیوی, تو وہ شوہر کے ساری معاملات جو وہ کھول کے سامنے رکھ لیتی ہے. اگر پڑھی لکھی اور باشعور عورت سے آپ نے شادی کر لی ہے, جو کہ مرد حضرات نہیں کرنا چاہتے, اسی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا. وہ اس لیے کہ اگر ہو جاتی ہے تو ایک باشعور عورت کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو آپ کے بارے میں سب کچھ جان لے گی نا, اس کے پاس تو ایکسیس ہوگی ہر چیز کی, اس کو تو انٹرنیٹ کا بھی پتہ ہے, اس کو تو آپ کے موبائل فون کی ایکسیس کا بھی پتہ ہے, اس کو تو آپ کے جو وہ معاملات کا بھی پتہ ہے. جیسے ہی آپ کا بیہیویئر چینج ہوگا وہ ویسے ہی جو ہے وہ آپ سے شکایت کرنا شروع کرے گی. بتایا کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, خاص طور پہ بیوی سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں, یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ اگر سچ بھی بتا دیا تو پھر بھی لڑائی ہو جائے گی, اگر جھوٹ بتا دیا تو پھر بھی جھوٹ تو پکڑا ہی جاتا ہے. دیکھیں جھوٹ تو جھوٹ ہے نا, اب جھوٹ کے ایک جھوٹ بولیں گے تو 100 اور جھوٹ بولنے پڑیں گے. مرد کے پاس 101 حربے ہیں جھوٹ بولنے کے. اچھا. ہاں جھوٹ بولتے ہیں مرد, یہی پرابلم ہے. باقی ساری چیزیں ان میں اچھی ہیں, پروٹیکشن بھی دیتے ہیں, محبت بھی دیں گے, خیال بھی کریں گے, لیکن زیادہ تر مرد جو بہت اچھے بھی ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہیں وہ گھر خراب کر دیتے ہیں. اور گھر ڈیمیج ہی جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ کہیں اور ہوں اور آپ بتائیں کہ میں کہیں اور ہوں, لڑائی ہو گئی نا. جب آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ اعتماد میں لیں کہ ایک آپ جو ہے وہ موبائل فون, آپ نے 4 سمیں رکھی ہوئی ہیں, اور 2 جو ہے وہ آپ کے پاس موبائل فون ہے, ایک موبائل فون آپ گھر رکھ جاتے ہیں, ایک موبائل فون آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اور وہ کیا اختیار بیوی کو بھی ملے گا کہ وہ بھی جو ہے وہ 2 سیل فون رکھ سکے؟ نہیں, بیوی کو اختیار نہیں نا دینا, بیوی کو اختیار نہیں دینا کہ وہ 2 موبائل فون رکھے یا 4 سمیں رکھے. کیونکہ میں مرد ہوں اور میں اس لیے 4 سمیں جو ہے وہ رکھوں گا. یہ کوئی فلسفی نہیں, یہ کوئی سائنس نہیں, یہ کوئی سائیکالوجی نہیں. آپ ایک شخص کی ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے نا تو آپ رسپانسیبل ہو جائیں. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ لڑکے 30 سال کے بعد جو ہے نا وہ مزید بچے بن جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ 30 سال سے پہلے بچے ہوتے ہیں, لیکن 30 سال سے پہلے والا بچہ جو ہے وہ اور بچپنے میں شادی کے بعد چلا جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ ایک عورت کی ہی ذمہ داری ہے بچوں کو بھی سنبھالنا, گھر کو بھی سنبھالنا, اور مجھے بھی سنبھالنا. عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے یہاں کے مرد, دیکھیں میں یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو مردوں میں ٹھیک نہیں ہے نا, میں یہ انہیں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں, ساتھ جو ہے وہ بتاتے جا رہی ہیں. آج جو ہے وہ شادی کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ذمہ داری صرف ایک کی نہیں ہے, دونوں کی برابر کی ذمہ داری, دونوں کو برابر کا جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے ایک دوسرے کا. اس میں اگر بات کریں ہم تو شوہر
जो हैं वो ख़ास तौर पर तवज्जो वो भी मांगती हैं कि घर आया हूँ मैं तो बेगम की तवज्जो मुझे भी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें बीवी को क्या रोल प्ले करना चाहिए? अच्छा देखिए, यहाँ पर जब आप ये समझती हैं कि आपका शौहर आपको बताता भी है कि वो कहाँ पर है, घर के सारे तमाम अखराजात में भी आपका साथ देते हैं, आपका ख्याल भी करते हैं, सब कुछ है, तो उसके बाद एक औरत को ना एक मर्द के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए कि जैसे आपको एक कान खुला और एक कान बंद कर लेना चाहिए। आपको सिर्फ उसे मोहब्बत देनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी औरतें हमारी ऐसी भी हैं जो मर्दों को बहुत मोहब्बत भी देती हैं, उनका ख्याल भी करती हैं, लेकिन उनको शौहर ऐसे मिले हुए हैं कि वो शायद उनकी कदर ही नहीं करते। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक मर्द को ये समझना चाहिए कि अगर वो घर आया है तो घर आने के कुछ देर बाद अगर उसकी बीवी उसको जो है वो नहीं अकोमोडेट कर रही है, उससे मोहब्बत नहीं कर रही, तो सोचें कि आपकी तवज्जो में कहाँ कमी आ गई है। आपने कहीं ना कहीं कोई जो है वो जगह छोड़ी होगी, या शायद यहाँ पर इसलिए भी तवज्जो नहीं दी जा रही होती कि झूठ पकड़ा गया है तो घर आए हैं तो क्या ही तवज्जो देनी है, अब तो झूठ पे ही बात होगी। बस बात यही है ना कि लड़ाई हो जाएगी। तो अक्सर औकात अच्छा लड़ाई से बचने का आसान तरीका ये है, मैं ख़वातीन को कहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड का झूठ पकड़ा भी जाए तो आप क्या करें, लड़ाई ना करें, घर में फसाद ना डालें। झूठ पकड़ा भी जाए ना तो आप खामोश हो जाएं। आप सिर्फ अपने एटीट्यूड से ये साबित करें कि आपको पता है कि सच क्या है। जब कोई भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में कामयाब हो जाता है तो वो सामने वाले मुजरिम को ये नहीं बताता कि मैं कामयाब हो गया हूँ, या ये नहीं बताता कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। वो कहता है ये सबूत हैं, ये तुम्हारे सामने रखे हैं और ये तुम्हारी सज़ा है, दैट्स इट। इसी तरह एक बीवी को होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा डालने की जरूरत ही नहीं। आप लड़ाई डालोगे, आप अपने शौहर को मौका दे रहे हो, वो बाहर जाएगा। आप लड़ाई डाल रही हैं, आप अपने शौहर को मौका दे रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कि कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो वो उसके साथ जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देगा। यही औरतों की गलती है, ना चाहते हुए भी यही औरतों की गलती है कि जब मर्द पकड़ा जाता है तो बजाय उसको जो है वो अकोमोडेट करने की या उसके साथ और अटैच होने की या अपनी मोहब्बत को बढ़ाने के, उसके खिलाफ जो है वो खड़ी हो जाती हैं। खिलाफ नहीं जाना, सल्तनत है। आपने क्या कहा कि घर जो है वो एक सल्तनत है, और सल्तनत की मलिका कौन है? वो बीवी जो इस सल्तनत में आई है। और बादशाह कौन है? वो शौहर। तो ये बादशाह और मलिका के दरमियान की बातें हैं। फिर बांदियां और गुलाम तो आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पे जो है वो वावेला नहीं मचाते, शोर नहीं मचाते। मर्द को आप कभी भी हैंडल नहीं कर सकती, मर्द को आप कभी भी अपने हाथ में नहीं कर सकती। ये जो औरतें खुशफहमी का शिकार हैं कि मर्द हमारे मुट्ठी में आ जाएंगे, ये आपको पता ही नहीं है क्या है मर्द, आपको अंदाजा ही नहीं है ये कैसे जो है वो ये ऐसा परिंदा है जो किसी भी शाख पे बैठ जाता है जाके, और इसको जो दरख्त पसंद आता है ये उसी दरख्त की छांव में जो है वो बैठना चाहता है। और मर्द को छांव की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको पता है, वो खुद छांव बन जाता है दूसरे की। सूरत हाल है ये। असल में मसला सारा यहीं पे ख़राब हो रहा है। मैं मर्दों को भी कहूँगी, औरतों को भी कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को ठीक करें, अपने बिहेवियर्स को ठीक करें। अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसे बिठाएं प्यार से अपनी बीवी को अपने पास, उसे समझाएं कि आपसे ये गलती क्यों हुई है और आपने ये किन कमज़ोर लम्हात में गलती कर दी है। आप उसे समझाने में अगर कामयाब हो गए तो आप एक अच्छे शौहर हैं। और बीवी को भी चाहिए कि अगर वो बदतमीज़ी कर रही है, ज़ुबान दराजी कर रही है, मर्द घर से भागता तब है जब औरत ज़ुबान चलाती है। औरतों ने जिस वक्त सब्र सीख लिया ना, ये मैं कोई तलकीन नहीं कर रही आपको, कोई मैं कोई बड़ी अम्मा बन के नहीं ये बातें कर रही कि हमारी पुरानी दादियाँ समझाती थी कि बेटा सब्र कर लेना, कोई जो है वो आप पे हाथ उठाएगा। नो वे, ये मैं आपको साइकोलॉजिकली ट्रिक बता रही हूँ। वो पुराने लोग जो है वो साइकोलॉजिकली खेला करते थे। वो कोई जो है वो उनके पास ऐसी मिथ नहीं होती थी कि जिसमें वो सब्र की तलकीन कर रहे हैं। सब्र का हुक्म आया है, मालूम भी होता था, उनके इल्म में कुछ आता भी था। वो पहले शादियां क्यों नहीं थी मुझे बताएं। आज भी अगर आप कोई जो है वो हमारे रिश्तेदार बड़े देखती हैं तो वो 13-13 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, 40-40 साल हो गए इकट्ठे रहते हुए। क्यों? कितनी दफ़ा माफ़ किया होगा एक दूसरे को, एक दोनों ने कितनी दफ़ा माफ़ किया होगा। क्या गलतियाँ नहीं हुई होंगी? क्या शौहर हमेशा ही ठीक होता है? क्या बीवी हमेशा ही ठीक होती है? आप परफेक्ट बंदा किधर से ढूंढ के लाओगे? परफेक्ट बंदा दुनिया में नहीं है। आपका शौहर आपके साथ बददियानती भी कर सकता है, आपकी बीवी आपके साथ बदतमीजी भी कर सकती है। आप परफेक्ट बीवी तलाश करने जाएंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, आप परफेक्ट शौहर तलाश करने जाएंगे तो अकेले रह जाएंगे। इसलिए जो आपको मिल गया है उसी पे गुजारा करें और उसको ठीक करें। अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि हम कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं मार्केट से कि जो ठीक नहीं होती, तो हम उसे ठीक करवा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होती है उसे ठीक करवाने की। और इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर है, इसमें आप जो फिक्स करते जाओगे वो फिक्स होता रहेगा, उसका बिहेवियर बनता रहेगा। आपके जो बिहेवियर है वो आपकी सोच से डेवलप होता है।
سوچ اچھی کر لیں, اپنے شوہر کے بارے میں ہر وقت جو ہے وہ اوور تھنکنگ کرتی رہیں گی تو ایک دن آئے گا کہ نفرت کا شکار ہو جائیں گے. اچھا, بیوی کو اطاعت شعار ہونا چاہیے اور شوہر کو جو ہے نا وہ محبت میں وفادار ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں جس گھر میں ہوں گی نا وہ گھر نہیں ٹوٹ سکتا. مرد کی طرف سے وفاداری اور بیوی کی طرف سے تابعداری. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ پھر میاں بیوی نہیں ہیں, پھر آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہی بنیں گے, پھر آپ کا گھر ہی ٹوٹے گا. عورت کو ہمیشہ مرد کو اپنے سے ایک سٹیپ آگے رکھنا چاہیے. یہ شانہ بشانہ چلنے والا کانسیپٹ میری سمجھ میں نہیں آتا, میں نہیں چلتی. اچھا, ابھی ہم نے بات کی ہے کہ گھر جو ہے وہ سلطنت کی طرح ہے, تو ملکہ جو ہے وہ بیوی ہے اور بادشاہ جو ہے وہ شوہر ہے. لیکن اس میں حکمرانی جو ہے وہ کس کی ضروری ہے, مرد کی یا بیوی کی؟ حکمرانی بادشاہ کی ہی ضروری ہے. بادشاہ کی ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. مرد, جس گھر میں مرد فیصلے کرتے ہیں وہ گھر کامیاب ہے. جس گھر میں عورتیں فیصلے کرتی ہیں, میں بھی ایک عورت ہوں, میں بھی ایک لڑکی ہوں, لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ حکمرانی کروں. اگر میرے گھر میں بڑا بھائی موجود ہے, شوہر موجود ہے, یہاں جو ہے باپ موجود ہے, تو پھر یہ حکمرانی ان کو کرنی جچتی ہے, مجھے نہیں جچتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ایک عورت حکمران ہوگی وہ فیصلہ اس طرح نہیں کر پائے گی. ہاں, آپ کے ساتھ کوئی مرد آپ کو مشورہ دینے والا ہوگا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, شانہ بشانہ آپ کو بتا سکے گا. مرد کو عقل و فراست عورت سے کہیں زیادہ عطا کی گئی ہے. یہ میں نے نہیں عطا کی, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ میں نے کوئی سائیکالوجی یا میتھ نہیں بنائی کہ میں مردوں کی سائیڈ لے لیتی ہوں اس پہ. یہ میں آپ کو سچی اور حقیقی بات بتا رہی ہوں. عورتیں تسلیم کر لیں اس بات کو, کر لیں گی تو گھر بس جائیں گے. آپ کے گھر بسیں گے ہی تب جب آپ مرد کو اپنے سے زیادہ ایک سٹیپ آگے دیکھیں گی. یہ کانسیپٹ کیوں ہے کہ مرد جو ہے وہ سارا دن کمائیں, بس ان کا یہ کام ہے کہ وہ کما کے نہیں, مرد کمانے والی مشین تھوڑی ہے. گھر پہ حکمرانی کرنا وہ خاتون کا کام نہیں, گھر چلانا, گھر کی ذمہ داری اٹھانا, گھر کو جو ہے وہ ویل مینجڈ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, گھر میں اچھا ماحول قائم کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. مرد کی ذمہ داری عورت کو خوش رکھنا, اپنے گھر میں تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, اپنی بیوی کو وقت دینا, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور ایک اور مرد کی ذمہ داری ہے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. خدا کے لیے, میں بھی بہت تنگ ہوں جو ہے نا, آپ اور بہت ساری عورتیں تنگ ہوں گی ان مردوں کے جھوٹ سے. مجھے کوئی شکایت نہیں مردوں سے, صرف ایک شکایت ہے, یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جہاں موجود ہوتے ہیں وہیں بتایا کریں کہ ہم کہاں موجود ہیں. جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی, کیا بیوی کے خوف سے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں؟ فلبتی چلیں, بیوی نے اگر کچھ غصہ کر لیا یا ایسا ویسا تو چلو فوراً اس کو کور کرنے کے لیے جھوٹ بول دینا. آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جن کا گلا خراب ہوتا ہے اور وہ آئس کریم کھانے کی فرمائش کرتے ہیں, اور ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں گلا خراب ہو جائے گا, آئس کریم نہیں کھانی, اور تمہیں میں نے آئس کریم نہیں دلوانی. پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے, جہاں سے اسے آئس کریم ملتی ہے وہ جا کے آئس کریم کھا کے آتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے میرا گلا مزید خراب ہو جائے گا. اور جب وہ اور بیمار پڑتا ہے تو ماں یا باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے. ایسا ہی شوہر بھی ہوتا ہے. گھر میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں ڈسکشن کتنی ضروری ہے, مشاورت کتنی ضروری ہے, اور کیا صرف ایک ہی فیصلہ کرنے سے جو ہے وہ سسٹم چلے گا, یہ دونوں کو مل کے مشاورت کرنی چاہیے؟ کتنی ضروری ہے مشاورت؟ بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن گیپ میاں بیوی کے رشتے کو تباہ کر دیتا ہے. کمیونیکیشن گیپ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو ایک دوسرے سے ہر معاملے پہ بات کرنی چاہیے. میاں بیوی کو سب سے پہلے ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے, اور دوستی میں معافی ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا, میاں بیوی کے رشتے میں شاید معافی نہ ہو, لیکن دوستی کے رشتے میں معافی ہوتی ہے. دوست فار ایور چلتے ہیں, محبت بھی ختم ہو جاتی ہے, آپ کے جو ہے وہ لائف پارٹنر بھی ختم ہو سکتا ہے, آپ کے پاس آپشن ہے, لیکن دوستی فار ایور چلتی ہے. جن میاں بیوی میں دوستی ہوگی نا, وہ ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہوں گے. آپ خبروں پہ بھی بات کریں, آپ حالات حاضرہ پہ بھی بات کریں, آپ گھر کے معاملات پہ بھی بات کریں, بزنس کی بات. اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ اتنی سمجھدار ہے, پڑھی لکھی ہے, تو آپ بزنس کے آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں, آپ اسے اپنے بزنس میں شامل بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ جو ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے, آپ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور آفس میں کام کرے, تو آپ اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کریں, اس کے اپنے بزنس کو جو ہے وہ سٹینڈ کریں. اکثر مرد جہاں غلطی کرتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اچھی پڑھی لکھی عورت موجود ہے تو وہ اس کے مائنڈ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. اور عورت کے پاس اگر اچھا پڑھا لکھا ڈیسنٹ مرد موجود ہے تو وہ اس کے لیول پر نہیں آ پا رہی ہوتی. اب یہ دونوں اتنا بڑا گیپ ہے. پڑھا لکھا بندہ ہمیشہ پڑھے لکھے بندے سے شادی کرے. میں یہ آپ کو مشورہ لازمی دوں گی. اچھا, کیونکہ تب آپ کی سوچ ایک ہوتی ہے, آپ ایک طرح سے جو ہے وہ سمجھ پاتے ہو, دنیا کو ایک نظریے سے دیکھ پاتے ہو. اب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صرف ڈاکٹر سے ہی شادی کریں, پروفیسر صرف پروفیسر سے شادی کریں, یہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اپنی کمیونٹی چینج کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ ایک دوسرے کی تکلیف کو, آپ ایک دوسرے کے پوائنٹس کو سمجھ سکتے ہیں,
اس لیے ایک ڈاکٹر کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے, اسے پتا ہوگا کہ اس نے اتنے ٹائم ڈیوٹی کرنی ہے, اس کا اتنا جو ہے وہ ہیکٹک ورک ہے, یہ ایسے کام کرتا ہے, وہ اس کی ساری تکلیفات کو سمجھ سکتا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ جو آپ کا ہم سفر ہے, جو آپ کا لائف پارٹنر ہے, وہ وہی ہوگا جس کا کمیونیکیشن گیپ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. میاں بیوی بات ہی نہیں کرتے, کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کمیونیکیشن کرنی چاہیے. کمیونیکیشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہے اور مشاورت بہت ضروری ہے. بڑے فیصلے کر لیے جاتے ہیں لیکن شوہر جو ہے وہ یا تو بیوی سے نہیں پوچھتا, اگر بیوی فیصلہ کرتی ہے تو وہ شوہر سے نہیں پوچھتی ہے. تو رشتے کو کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے, بیلنس کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ماہر نفسیات نبیہہ علی ہمارے ساتھ موجود تھی, پروگرام کا حصہ تھی. بہت شکریہ آپ کا. تو چونکہ شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے, اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کتنا رکھنا ہے, یہ آپ نے جان لیا. ہمارے ساتھ رہے گا, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا جو شمار ہے وہ زرعی ممالک میں ہوتا ہے. پاکستان کا خطہ زراعت کے لیے انتہائی موزوں اور زرخیز سمجھا جاتا ہے, لیکن المیہ سمجھیں یا بدقسمتی, ہم اس کے باوجود صرف خوراک کی مد میں اربوں ڈالرز خرچ کر دیتے ہیں. صرف پیٹرول کی درآمد پر ہی اربوں ڈالرز خرچ نہیں ہوتے, بلکہ ہم خوراک پر بھی سالانہ جو ہے وہ اربوں ڈالرز لگاتے ہیں. اور گزشتہ سال کی نسبت صرف فوڈ آئٹمز کی امپورٹ میں 3% کا اضافہ ہوا ہے. مالی سال 2024 کی بھی اگر میں بات کروں تو مالی سال 2024 میں ہم نے 7.8 بلین ڈالرز کی فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ امپورٹ کی تھی. رواں سال کی فزیکل ایئر رپورٹ کے مطابق 8.14 بلین ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے, لیکن دیگر شعبوں میں بھی ہم ہر سال ہی اربوں ڈالرز امپورٹ کی مد میں خرچ جو ہیں وہ کرتے دیتے ہیں. لیکن اس سے ملک کی معیشت سخت دباؤ میں ہے. اس حوالے سے میرا برانڈ پاکستان کے لیے جو تاجروں کی حالیہ کاوشیں کتنی کارآمد ہو سکتی ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے اکانومسٹ اور پاکستان بزنس فورم کے صدر کو دعوت دی اپنے پروگرام میں. محمد اعجاز تنویر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, بہت شکریہ. سر چونکہ بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی, کیونکہ پاکستان کا جو شمار ہے وہ زرعی ممالک میں ہوتا ہے, اور اگر پاکستان کی زراعت کی بات کر لی جائے تو وہ نمبر 1 ہے. لیکن پاکستان میں جو بنی مصنوعات ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا جو المیہ یہ ہے کہ 77 سال سے ہم کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں, اور پوری قوم اس پہ لگی ہوئی ہے. 25 کروڑ کی آبادی, کہ کوئی مسیحا آئے گا اور اس کو چیزیں کو سیدھا کرے گا. تو کسی مسیحا نہیں آنا, ہم جب تک عوام سیدھی نہیں ہوتی تو اس وقت کام سیدھا نہیں ہو سکتا. میرا تعلق کیونکہ فوڈ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ سے ہے, اور میں کیک بناتا ہوں, کنفیکشنری بناتا ہوں, اسپریڈ بناتا ہوں, تو پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت سارا را مٹیریل موجود ہے. کیونکہ آپ کو پتہ 70% آبادی سے زیادہ لوگ ایگری بیسڈ پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ان پروڈکٹس کو ہم نے ویلیو ایڈیشن کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکی. تو اس حوالے سے اب ہم نے انیشیٹو لیا ہے اس 14 اگست کو کہ ہم میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ایک ایکسپو کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ایکسپو نہیں ہے, ایک ڈریم ہے. یہ وہی یہ وہی ڈریم ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود 7.5 بلین یا اس سے بھی زیادہ کی ہم جو فوڈ ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم امپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہم ساری جو پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, اس میں $2 بلین کا لاسٹ ایئر ہم نے چاول کیا ہے. تو چاول جو ہے وہ ایک کاموڈٹی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ چاول جو ہے وہ کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں ہے. اب میرے پاس 2 بڑی زبردست مثالیں ہیں کہ اگر ہم اس ماڈلز کو اڈاپٹ کر لیں, اور یہ بزنس مین اور عوام کو ہی کرنا پڑنا ہے, ہم حکومتوں کے تو فوکس نہیں ہے. تھائی لینڈ کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ تھائی لینڈ کے اندر جو ہے وہ بے شمار پروڈکٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں ان سے تھائی لینڈ میں تھائی لینڈ میں لاسٹ ایک ایکسپو میں گیا تھا, تو ان کے جو وزیر مجھے ملے تو انہوں نے کہا تھائی لینڈ از دا کچن آف دا ورلڈ. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کیا چیز؟ انہوں نے کہا جتنی چٹنیاں, جتنی سوسز ہیں
وہ دنیا کے کسی نہ کسی کچن میں ہماری استعمال ہوتی ہیں. جی. تو پاکستان کے اندر جو ہماری پروڈکٹس ہیں، جس طرح ہمارے فروٹس میں مینگو ہے، اس کے اندر ہماری جو مرچ ہے، اس کے اندر ہر چیز، لیکن فقدان یہ ہے کہ اس کی ایک تو ویلیو ایڈیشن کا نہیں پرابلم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم کی اس کی کنیکٹیوٹی جو سپلائی چین سے نہیں ہے. تو ہمارا اس ایکسپو کے اندر یہ مقصد ہے کہ ہم ایک امبریلا کے نیچے میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ہم الحمدللہ 300 سے زیادہ سٹالز اور برانڈز لگا رہے ہیں. کل اس کا پہلا دن ہوگا اور اس کے اندر ہم نے لوکل لوگوں کو انکریج کیا ہے. دوسرا یہ ایک ایشو تھا کہ ہمارے لوکل لوگوں کی کوالٹی اس معیار کی نہیں تھی، اور کنزیومر جب لیتا تھا وہ خریدتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ پریشان ہوتا تھا اور بس آپس میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ جی پاکستانی پروڈکٹس اچھی نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ موقع فراہم کیا ہے کنزیومر کو کہ وہ آئیں، جو مینوفیکچرر ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے سٹالز پہ چیزیں، اور ان کو اپنا بتائیں کہ آپ کی کوالٹی میں یہ ایشو ہے. آپ کی سپلائی چین، اچھا بہت ساری پروڈکٹس اچھی ہیں لیکن اس کی سپلائی چین وہ گراس روٹ لیول تک ڈور سٹیپ پہ نہیں ہے. 300 سٹالز جو ہیں وہ لگائے جانے ہیں ایکسپو سینٹر میں. تو ان سٹالز میں کون کون سے جو ہیں وہ آئٹمس موجود ہوں گی؟ اس میں جتنی ہماری بیوریجز پاکستانی ہیں وہ اس میں سٹال لگا رہے ہیں، جتنی ہماری ساسز ہیں وہ سٹال لگا رہی ہیں جو ایگریبل. پھر اس کے اندر ایک سیگمنٹ ہمارا تقریباً 60 سے 70 سٹال ہماری لوکل مینوفیکچرر جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اب آپ نے دیکھیں اس کے دو فائدے ہیں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے لوکل کنزیومر کو اور لوکل مینوفیکچرر کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ہماری پروڈکٹس لوکل خریدنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو ہماری امپورٹ بل کم ہو جائے گا. تو بہت بڑا ایشو ہمارا امپورٹ بل کا ہے جس کی وجہ سے ڈیفیسٹ بڑھتا ہے. اگر یہ پروڈکٹس کمپٹیشن اور کنزیومر کے پریشر میں ہم کوالٹی بنا دیتے ہیں تو ایکسپورٹ کے لیے بھی وہ ایک بہت بڑا جو نا جی سورس ثابت ہوگا. تو پاکستان میں جو اس وقت بنی مصنوعات کے استعمال ہے اس کا رجحان ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی مسائل بھی جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں کسی طرح. اس کا دیکھیں جو اس وقت 54% آبادی جو ہے وہ خواتین پہ، 44% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے، غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. اب یہ باتیں ہماری ہر وقت ہر میڈیا میں ہوتی ہیں. بالکل. تو ہمارے پاس ایک ہی ایز اے بزنس مین، ایز اے لاہور چیمبر کا IC ممبر، مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے کہ ایک ہی کام ہے کہ ہم اپنے برانڈز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں. دیکھیں 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان کی یہ ثابت کیا کہ ہماری جو سکل ہے، ایجوکیشن ہے، جو ایٹمک، اور جب ہم طے کر لیں تو ہم اس کے بعد کر لیتے ہیں. اب 10 مئی کا واقعہ آیا کیونکہ آپ کا میرا سب کا پاکستان جو ہے وہ ریڈ لائن ہے. اب جس نے پاکستان کی ریڈ لائن کراس کی پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی اور الحمدللہ ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ وی آر کیپیبل. اور اس اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم $1 ارب کے لیے ہمارے سارے جو ٹاپ لوگ ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس کا سب سے آسان حل ہے کہ اب ہمیں اکنامکس کو پاورفل کرنا ہے. یعنی ایٹمی طاقت تو ہم بن گئے لیکن معاشی طاقت نہیں بنیں گے تو وہ ایٹمی طاقت بھی نہیں بچ سکتی. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پاکستان کے جو برانڈز ہیں ان کو پروموٹ کریں. دوسرا پوائنٹ جو بڑا اہم ہے ہمارے لیے، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان 5th لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، 250 ملین کی جو آبادی ہے، پاکستان جو ہے وہ 5واں ملک. تو یہ دوسری طرف اپرچونٹی ہے کہ یہ کنزیومر کی مارکیٹ. اب میں جب کسی بیوروکریٹ سے یا کسی ایسے پالیسی ساز سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت جہاں پر دیگر چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے وہاں پر معیشت پر کیسے کام کرنا ہے وہ بتانے کے لیے اعجاز تنویر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ رہے گا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بات کر لیتے ہیں کہ برصغیر میں دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا جو مقدس صحرا ان صوفیاء کاملین کی سر ہے جنہوں نے مصائب و آلام کو نہایت صبر سے برداشت کیا اور اسلام کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں عام کیا ہے. بے شمار لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر ان کو صاحب ایمان کیا ہے. ان مقدس صوفیاء کرام کی صف اول میں
कामिल बुजुर्ग हज़रत सैयद अली अजमेरी मरूफ दाता गंज बख्श की इज़्ज़त सबसे नुमाया है। आपकी अजीम हस्ती किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे हैं, जिन्होंने अपने इल्म और अमल से तारीख़ इस्लाम में बहुत से अहम नकूश छोड़े हैं। अगर बरसगीर में मैं आपको इस्लाम का पहला दाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने बरसगीर में इस्लाम की जो तबलीग है उसमें एक अहम किरदार भी अदा किया है। और बात अगर कर ली जाए तो आप एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और आपकी तालीमात ने लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब भी किया है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत दाता गंज बख्श ने कितना अहम किरदार अदा किया है। और चूँकि हर साल ही हम देखते हैं कि शहर लाहौर में जो है वो उर्स भी मनाया जाता है। तो बात कर ली जाए अगर इनके किरदार की तो इस्लाम में इनका किरदार जो है वो कैसा है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि आपकी जो तालीमात थी और ख़िदमत थी वो मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, इस पर बात करने के लिए मुफ्ती बहराम हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चूँकि हम बात कर रहे हैं आज उस ख़ास दिन की जिसको हर साल ही भरपूर खुशतीतनी के साथ मनाया जाता है, जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि चूँकि दीन इस्लाम की तबलीग जो थी उसमें हज़रत दाता गंज बख्श अली ने अपना अहम किरदार अदा किया था, किस तरह से उन्होंने अपना किरदार अदा किया और इसकी कितनी अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिलाशुबा आज के दिन ऐसी अजीम हस्ती का यौम मनाया जा रहा है कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आबाओ अजदाद को इस ख़ित्ते के अंदर इस्लाम की दौलत से सरफराज किया। और कमो बेश हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लाहौर के अंदर 30 साल का अरसा गुजारा। आप गज़नी से चले 400 हिजरी में पैदा हुए और ज़िंदगी के आखिरी 30 बरस जो हैं आपने वो लाहौर के अंदर क़याम फरमाया। और आपकी सारी ज़िंदगी जो है ये दीन के लिए इस तरह कारगर साबित हुई कि आपने अपने कौल से ज़्यादा अपने अमल से तबलीग की है। और आप लोगों को कहने की बजाय करके दिखाते थे, क्योंकि हर आदमी मुतासिर जब होता है तो वो कौल से नहीं, वो किसी के किरदार से होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ऐलान नबूवत किया तो उसकी बुनियाद अपना किरदार बनाया। और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब लाहौर में आते हैं तो आपके आने का मकसद ही दीन की सरबुलंदी। सबसे पहले मैं ये बात अर्ज़ करूँगा, हमारे नौजवान बच्चे हमारे औलिया को, बुज़ुर्गान दीन को वो यूँ समझते हैं जैसे कुछ सुपर हीरोज़ हैं, जिस तरह उनके करैक्टर स्टोरीज़ के होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इन बुज़ुर्गों की जो ज़िंदगी है ये, जिस तरह आपने अभी इंट्रो में बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहा कि मसाइब आलाम को जिस कदर जिस साबित कदमी से इन्होंने बर्दाश्त किया, ये उनका सेहरा है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी इस तरह गुजारी है कि ज़ाहरी तौर पे देखने वालों को तो उन पे तरस भी आता होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साबित कदमी का मुजाहरा किया। आज देखिए ना, लाखों लोग उनके उर्स पे आ रहे हैं, 3 रोज़ा तकरीबात हुई, आज उनके उर्स का आखिरी रोज़ है, दुआ होगी, सारे मामलात होंगे। लेकिन उनके यौम मनाने का मकसद फ़कत चादर ले जाना, फ़कत दूध बांट देना, ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ। अब एक आदमी ने अपनी दूध की दुकान का नाम भी उनके नाम पे रखा है, सारा साल वो पानी मिला रहा है और आज वो खालिश दूध मुफ्त बांट के वो कह रहा है जी मैं हज़रत अली अजमेरी का मानने वाला हूँ। अगर उनका मानने वाला है तो उनके तर्ज़ अमल पर ज़िंदगी, आप फरमाते हैं, ख़ुद लिखते हैं, आपकी जो किताब है कश्फुल महजूब, उसे भी इस साल 1000 साल हो गया लिखा हुआ। और ये वो तसव्वुफ़ की किताब है, सूफ़ीज़म के अंदर ऐसी शानदार किताब है जिसके अंदर कमो बेश 200+ कुरान की आयात हैं और 125 से ज़ायद अहादीस हैं और बेशुमार इससे ऊपर दर्जे की जो तसव्वुफ़ की किताबें हैं उसकी कोटेशंस हैं, लोगों की इस्लाह। कश्फुल महजूब का मतलब पर्दों से चीज़ों को हटाना, इसके अंदर से हिजाबात हट रहे हैं और इंसान की हिदायत का ये एक ज़रिया है। अब एक बंदा कहता है जी मैं हर साल सबील लगा रहा हूँ, तो उससे सवाल ये है, हर साल सबील लगा रहा है, क्या हर साल एक सफ़ा कभी कश्फुल महजूब का पढ़ा, उसका मुताला किया, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया? हज़रत अली अजमेरी अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप खुद लिखते हैं, इंसान आग पे चलना तो गवारा कर सकता है लेकिन इल्म पर अमल करना वो गवारा नहीं कर सकता। आपके एक उस्ताज़, बहुत बड़ा मकाम उनका, इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह,
آپ سے نا حضرت علی حجویری خود پوچھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں استاذ محترم میں نے دیکھا دنیا میں دو طرح کے لوگ، اور چونکہ آپ خود پڑھے جس مدرسے میں پڑھے تھے وہ مدرسے کے بانی اور اس مدرسے کے جو سرپرست تھے وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور آپ نے ساری چونکہ بڑے بڑے مشائخ سے سیکھا، اور میں پھر عرض کر دوں یہ اصل تعلیم تھی جو سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں، محض وہ رسم تعلیم نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے دنیا میں دیکھے ہیں دو طرح کے لوگ، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں لینا، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے سب کچھ لینا۔ تو آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا پسند ہے، امیر ہونا چاہتے ہیں یا غریب ہونا چاہتے ہیں؟ تو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وہ فرمانے لگے یہ زندگی کا طریقہ، یہ دین کی بنیاد اور اساس ہے، کیونکہ آخرت کی دعا بعد میں سکھائی جا رہی ہے، دنیا اچھی یہ دعا پہلے سکھائی جا رہی ہے، دین کا حصہ ہے اچھی دنیا۔ تو حضرت ابو القاسم کہنے لگے اے بیٹے بات سنو، میری کیا اوقات ہے کہ میں چاہوں میں نے کیا بننا ہے، بات یہ ہے کہ میرا پیدا کرنے والا میرے بارے کیا چاہتا ہے۔ اگر رب نے مجھے امیر رکھا ہے تو میری کیا اوقات میں کہوں میں نے امیر نہیں ہونا، اور اگر اللہ نے مجھے غریب رکھا ہے تو میری کیا اوقات کہ میں کہوں میں نے امیر ہونا ہے۔ میری صرف اتنی خواہش ہے اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھ، امیر رکھ یا غریب رکھ، بس اپنے قریب رکھ۔ وہ لاہور آنے سے پہلے ان کی تعلیم میں یہ چیز شامل کی جا رہی ہے کہ اللہ کے قریب رہنا۔ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے وقت وصال، آپ جانتے ہیں نا وصال کے وقت آدمی جو نصیحت کرتا ہے وہ بڑی خاص بات ہوتی ہے، اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، شیخ ہیں، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خط علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں زندگی کے حوالے سے اور انسان کو بتانے کے لیے کہ اس کی زندگی کیا ہے، اور حضرت علی حجویری کو خصوصاً نصیحت کی جا رہی ہے کہ ساری زندگی اس طرح ہے، یہ دنیا جیسے ایک دن ہے اور ہم اس میں روزہ دار ہیں، دنیا ساری ایک دن اور ہم نے ایسے رہنا ہے جیسے روزہ دار رہا جاتا ہے، اور وقت وصال سے بالکل قریب آپ فرما رہے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور یہ وہ نصیحت ہے جو ان کا 30 سال لاہور میں قیام رہا، اس نصیحت کی بنیاد پر انہوں نے اپنا طرز عمل، طرز زندگی کو اپنایا۔ آپ کے شیخ کہتے ہیں علی حجویری یاد رکھنا ہر وقت اور ہر حال کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کی نعمت کو سب گلے لگاتے ہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہوگا جو اس کی مصیبت کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کی مصیبت کو قبول کرے گا۔ اور علی حجویری یاد رکھنا ہر حال کو جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز سے لڑائی نہیں لیتے، بلکہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جھکتے ہیں، مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور آگے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب لاہور میں آئے تو آپ کا صبح سے شام معمول کیا ہوتا تھا؟ صبح کے وقت درس و تدریس کا مطلب کہ صرف قرآن پڑھ کے نہیں سنا رہے، حدیث پڑھ کے نہیں سنا رہے، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، اور صرف سمجھا نہیں رہے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں، چونکہ آپ ویسے ہی سید ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے پہنچتا ہے، اور آپ عملی صورت کے ذریعے انہیں بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن رات کو خصوصاً جو ایک کام کرتے ہیں وہ کیا؟ جو حق کو ڈھونڈنے والے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو چلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بتاتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ ٹھیک طریقہ۔ اللہ کو ڈھونڈنے نکلو، یہ نہ ہو کہ شیطان کو ڈھونڈ کے واپس آ جاؤ۔ اللہ کو ڈھونڈنے کا طریقہ یہ دن کو بھی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، رات کو جو متلاشیان حق ہیں انہیں درست سمت دکھا رہے ہیں، اور اپنے معاملات بھی اللہ کے حوالے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، خود لکھتے ہیں یہ بات، وہ کہتے ہیں ہمیں جس دور میں اللہ نے پیدا کیا نا، آپ یہ ذہن رکھیں کہ یہ 1000 سال سے زیادہ پرانی بات ہے، اور اب تو اس سے حالات کہیں برے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے جس دور میں ہمیں پیدا کیا اور میرے بڑوں نے ڈیوٹی لاہور کی لگائی، یہ وہ دور ہے کہ یہاں پر لوگوں نے ڈھونگ کا نام پیری رکھ لی ہے، کہ لوگ کرتب دکھاتے اور کہتے ہیں میں پیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کرتب دکھانے والا پیر نہیں ہوتا، وہ کوئی میجیشین ہو سکتا ہے، کرتب تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے۔ پیر ہونے کے لیے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے کرتب نہیں دیکھے جاتے، اس کی ثابت قدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا کس قدر ہے۔
کیونکہ جو بندہ اللہ کو ماننے والا اس پر مصیبتیں زیادہ آئیں گی، مصائب زیادہ آئیں گے. اور آپ فرماتے ہیں ہم جس دور میں پیدا ہوئے اس دور کے اندر لوگوں نے طریقت اور شریعت کو سیپریٹ کر دیا کہ یہ طریقت ہے اور یہ شریعت ہے، الگ الگ کر دیا، حالانکہ دونوں ایک چیز کا نام ہے. اور آپ فرماتے ہیں اس دور کے لوگوں نے اپنی لالچ کا نام عزت رکھ دیا، تکبر کا نام رکھ دیا. جو تکبر کرتا ہے وہ کہتا ہے میں عزت دار ہوں. تو آپ نے کہا اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا کہ وہاں پر خلاف شرع کام کرنے والے شرعی لباس پہن کے، یعنی کہ صوفیاء کا لباس پہن کے، یونیفارم پہن کے کوششیں تخریب کی کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس دور میں پیدا کر کے ہمیں بتایا، ہماری ڈیوٹی یہ لگائی کہ ہمارا کام انہیں بے نقاب کرنا. یعنی کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام میں جو کردار ادا کیا اسلام کی خدمات کے لیے وہ یہ کہ آپ میدان میں نکلے اور آپ نے بتایا کہ جو قیام کا وقت ہوتا ہے اس وقت سجدہ نہیں کیا جاتا، مسجد میں درس و تدریس بھی کیا، باہر نکل کر لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کیا. جو ڈھونگی لوگ تھے انہیں بے نقاب بھی کیا، جادوگروں کو الگ کیا اور بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں. مفتی صاحب ابھی آپ نے ذکر کیے کہ حضرت علی حجویری ان کو یہاں بھیجا گیا خاص طور پر لاہور میں، تو کیا یہی وجہ ہے کہ لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ بات کی جاتی ہے بر صغیر پاک و ہند میں جو بنیادی طور پہ دو قومی نظریے کے بانی ہے نا، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی کہ 1200 عیسوی کی یہ بات ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد از وصال بھی ان کے مزار کی برکت اللہ چاروں طرف بھیج رہا ہے. اور آپ کہتے تھے جس طرح اولیاء میں قطب ہوتا ہے نا، ایک یہ اسٹیٹس ہوتا ہے، ایک درجہ ہوتا ہے قطب ہونے کا. آپ فرماتے تھے شہروں کا قطب لاہور ہے. کیوں لاہور ہے؟ کیونکہ یہاں ان کی برکت ان کے وصال کے بعد بھی جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ لاہور کو داتا کی نگری یا داتا کا نگر کہا جاتا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ شعر جو سکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن سے جب لاہور آتے تو ان کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے دربار کے قریب ہی جس کو بابا فرید کا ٹبہ کہتے ہیں. وہ وہاں گنبد بھی بنا ہے، لوگ وہاں جا کے زیارت بھی کرتے ہیں. وہاں سے وہ سمجھ لیں کہ جس طرح بچہ کرولنگ کرتا ہے نا، اس طرح سے وہ مزار تک پہنچتے تھے. جب انہیں کہا جاتا تھا آپ چل کے کیوں نہیں آ رہے، وہ کہتے تھے اس قدر فرشتے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ولی ہی ولی کی پہچان رکھتا ہے. جو صاحب عزت ہیں وہ کسی کی عزت کو سمجھتے ہیں، جو صاحب رتبہ ہیں وہ کسی کے رتبے کو سمجھتے ہیں. اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مقام محض ایسے ہی نہیں، عام بندہ یہ سمجھتا کہ بس وہ بیٹھتے ہوں گے کسی نکر میں تسبیح پڑھتے ہوں گے ہزاروں دانوں والی، ایسا نہیں تھا. تسبیحات کے ساتھ سب کے ساتھ ایک سوشل ریلیشن ہے وہ تھا. اور لوگوں کی اصلاح پہ ان کا زور ہوتا تھا. اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ خود اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہیں اور وہ لوگوں کا ربط قائم کر رہے ہیں اللہ سے. اور وہ لوگ جو جادوگروں پہ اعتماد کرتے ہیں اور عجیب قسم کے نظریات ہیں، آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ کی مرضی ہو تو کام ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی چاہ بھی نہیں سکتا. آپ نے اس جگہ پر آ کر لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی اور انہیں بتایا. اور اصل تصویر ان کی ہم تک عوام تک کب پہنچے گی؟ جب ہم ان کی بایوگرافی کو بیان کریں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے. کشف المحجوب بہترین شاہکار ہے ان کا، اس کو پڑھنا شروع کریں تو پتہ لگے گا ان کی زندگی کیا ہے. ورنہ عام آدمی یہ سمجھتا رہے گا کہ ایک چادر لے جائیں، رقص کرتے ہوئے لے جائیں اور ننگے پیر لے جائیں. یہ عجیب کنسیپٹ ہے نا. کبھی کوئی کسی کی شادی پہ ننگے پاؤں نہیں گیا؟ 2 گلیاں چھوڑ کے بھی جانا ہو وہ گاڑی رینٹ پہ بک کروا کے جاتے ہیں. نہیں جی میں کسی شان سے جاؤں گا. تو اللہ کے بندے کے دربار کا یہ مقام نہیں کہ انسان گندے پاؤں لے کے چلا جائے. وہاں سمجھے جانے کا کہ ان کی زندگی کیا ہے. اور ہر سال یہ بہترین لنگر اور بہترین نیاز ہے کہ انسان ان کی زندگی سے کوئی روشنی لے اور اسے اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی وہ کوشش کرے. بالکل انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ زیادہ تر جو تعلیمات تھی، خدمات تھی مسلمانوں کے لیے وقف کی ہیں. اور خاص طور پر اگر بات کر لی جائے برصغیر پاک و ہند کی، تو کتنے لوگ جو ہیں ان کی تعلیمات سے ان کے تھرو جو ہیں وہ مسلمان ہوئے؟ کتنے مسلمان ہوئے جی؟ یہ قیامت تک مسلمان ہوتے رہیں گے. یہاں لاہور کی اس خطے میں اسلام لانے والے جو پہل لوگ ہیں ان میں حضرت علی حجویری کا نام آتا ہے. اگرچہ ان سے پہلے حضرت
پیر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں اور اولیاء کرام بھی ہیں، لیکن ان کا جو اسلام کے لیے خدمات، آج بھی کشف المحجوب کو 1000 سال ہو گیا، لوگ پڑھنے والے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، غیر مسلم پڑھتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، جو اس کی تعلیم دے رہے ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان کا وہ فیضان آج یہاں پہ لاہور میں بھی جاری ہے۔ اور یہی فیضان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں سے فیض لے کر انڈیا جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ فیضان جاری ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن نے واضح فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، جب تک یہ دنیا قائم ہے ان کا ذکر بڑھتا رہے گا، ماننے والے بڑھتے رہیں گے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ آج بھی حقیقی اسلام، جو حقیقی اسلام ہے، یہ تب ہی آئے گا جب ہم ان کے کردار پر روشنی ڈالیں گے اور ان کے شب و روز کے معمولات بیان کریں گے، اور پتہ لگے گا کیا ہم اصل میں سارا سال یا ساری زندگی زور دے دیتے ہیں کرامات بتانے میں، جی کہ انہوں نے ایسے کیا، جوتی ہوا میں اڑ گئی، یہ ہو گیا۔ یہ کسی ولی کی زندگی کا مقصد کرامت نہیں ہوتا، یہ حقیقی بات ہے۔ ولی کی کرامتیں جتنی زیادہ ہوں گی ان کی ولایت کے مقام میں کمی، کیونکہ ولی جتنا چھپا ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھتا ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاری، صبح و شام جو بھی کام کیا یہ سوچ کر کیا کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ اور ان کی زندگیوں کی اگر آپ روشنی ڈالیں، دیکھیں، زندگیوں کا مطالعہ کریں، نماز بھی پڑھائی، جمعے کے خطبات بھی دیے، سارے معاملات کیے، لیکن جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے لوگوں کی اصلاح کے بعد، وہ لوگوں کے درمیان رشتے قائم کرنا، تعلقات جوڑنا، بدگمانیوں کو ختم کرنا۔ آج دیکھیں ایک بندہ بنا ہے جی، وہ اس نے فلیکس لگوائی ہوئی ہے اور اس پہ 100 القاب ہیں اس کے، فلانا پیر ہوں، فلانا عامل ہوں، اور اس کے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے جی میری طبیعت خراب ہے، وہ کہتا ہے تمہارے فلاں نے کچھ کیا ہوگا۔ کیا ایسی تعلیمات دی گئی تھی؟ ایسی تعلیمات دی گئی تھی کہ فلیکسز لگوائیں آپ؟ وہ دیکھیں نا، حالانکہ ان کی جو بزرگ ہیں ان کی زندگی دیکھیں، وہ چاہتے تھے، میں اگر پنجابی کا ایک شعر کہوں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ کہا کرتے تھے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے۔ ان کا یہ ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، سلوگن ایک ہی ہوتا تھا کہ ہم نہیں، اللہ ہے۔ ہمیں پکارنے کی بجائے، ہماری طرف آنے کی بجائے اللہ سے لو لگانی ہے، اور جو ان کے پاس آتا تھا یہ اسے اللہ تک پہنچاتے تھے۔ اور آج ہمیں ان کی تعلیمات کو پڑھ کر ان بہروپیوں کو بے نقاب کرنا ہوگا، اور جو کہتے ہیں بھی اللہ کو چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ، وہ تو جاہل لوگ ہیں نا۔ اور ان کی زندگی، کبھی اگر کسی نے بدگمانی کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے بدگمانی سے بچنا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ برا گمان گناہ ہے، اور گناہ انسان کو منفی نتائج تک لے کے جا سکتا ہے، حسد تک لے کے جا سکتا ہے، قتل و غارت تک بات آ سکتی ہے۔ اس لیے بدگمانی نہیں کرنی۔ اب ان کی زندگی کا سمجھ لیں ایک وتیرہ یہ رہا ہے، انہوں نے لوگوں کو بدگمان ہونے سے بچایا۔ آج ایک بندہ ان کے نام پہ سارا کچھ کر، ان کی زندگی دیکھیں، سارے کہیں گے جی انہوں نے اپنی مسجد سے کعبے کی زیارت کرائی، تو ہم مسجد کتنے ٹائم جاتے ہیں؟ ہمارا مسجد سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، اس کعبے سے کیا تعلق ہے؟ اور اس کعبے سے بڑھ کر ایک چیز جو عین کعبہ جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے کسی مومن کی عزت نفس۔ ہم صبح سے شام تک کتنوں کو ذلیل کرتے ہیں اور کتنوں کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی پڑھ کے دیکھیں، کبھی بھی قصدن یا غیر ارادی طور پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو، کسی کے وقار کو ٹھیس پہنچے۔ اب دیکھیں ایک بندہ سبیل لگا کے کھڑا ہے ان کے نام کی، اور وہاں جو لینے والے ہیں انہیں گالی گلوچ کر رہا ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہو، ان کے کپڑوں پہ پھینک رہا ہو۔ میں بات کرنے والی تھی کہ جو اصلاح ہے وہ کس طرح سے کرنی چاہیے۔ حضرت علی اجویری نے بھی اصلاح کی، مسلمان ہوئے کتنے ان کی تعلیمات سے، تو اصلاح کا ان کے جو تھا طریقہ کار وہ کیا تھا؟ دیکھیں ان کی اصلاح کا طریقہ وہی جو صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین سے چلا آ رہا، اور یہ وہی طریقہ جس کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مشعل راہ بنا کر ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، خود کو بدلنا۔ جو خود کو نہیں بدلے گا اور لوگوں کو بدلنے نکلے گا وہ اصلاح نہیں ہوگی۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے میں نے انقلاب پیدا کرنا ہے، معاشرہ بدل دینا ہے، لیکن خود کو بدلنے کے لیے تیاری نہیں۔ انقلاب پیدا کرنا ہے یا پھر اصلاح کرنی ہے؟ دیکھیں نا، خود کو بدلنے پر تیار ہی نہیں۔ اس پر میں عرض کروں گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مصور پاکستان ہیں، وہ اصلاح کا طریقہ اپنے لفظوں میں یوں بتاتے ہیں، اور یہی حضرت علی حجویری کا طریقہ کہ تیری خودی میں گر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے،
تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے خود کو بدلیں۔ اولیاء کے اندر تصوف میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تلاوت الوجود۔ اس کا معنی یہ، اگر کسی میں برائی نظر آئی مجھے تو اس کو سمجھانے سے پہلے دیکھوں کہیں میں خود اس میں مبتلا تو نہیں۔ اگر میں مبتلا ہوں تو اسے سمجھانے کی بجائے خود کو ٹھیک کروں، وہ مجھے دیکھ کر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے قول کی بجائے عمل کا سہارا لیا جائے اور پریکٹیکلی کر کے بتایا جائے کہ یہ طریقہ ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ اصلاح اس طرح کی جاتی ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ خود کسی چیز پر عمل نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے اور کہ جناب میں پھونک ماروں اور سب کچھ ہو جائے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے اور بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور یہ وہ چند لوگ ہیں جو صدیوں بعد اللہ رب العزت معاشرے کو دیتا ہے اور ان کی زندگی کو مشعل راہ بنایا جا رہا ہے، صرف کہنے کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک۔ اور جس طرح میں نے بارہا عرض کیا کہ ہمارے لوگ آج کل کے جس طرح لوگ دیکھتے ہیں، عجیب قسم کا لباس پہنا، عجیب قسم کے معاملات، یاد رہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر بندہ اس دور میں کہتا ہے نا میں صوفی ہوں، میرے سے بڑا صوفی کوئی نہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ان کی تعلیمات کا مفہوم یہ ہے کہ صوفی کبھی بھی صوفی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، صوفی کبھی بھی اور اسے لوگ صوفی کہتے ہیں، بالکل۔ اور صوفی کے لیے علم کے اندر کمال ہونا شرط ہے، اور ہمارے ہاں جو جاہل ہوتا ہے اسے صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس لاہور کا سب سے بڑا جو ہے وہ ثقافتی تہوار بھی ہے۔ لاہور کو اسی لیے داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے مفتی بہرام ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بر صغیر پاک و ہند میں جو مسلمان نہیں بھی تھے ان کو اپنی تعلیمات کے ذریعے ان کی اصلاح کی، اور ان کے تھرو جو ہے وہ بہت سارے جو پاک و ہند میں تھے وہ مسلمان بھی ہوئے، اور کس طرح سے ان کی جو شخصیت تھی، ان کا کیا کردار تھا اسلام میں، مفتی صاحب نے بتایا۔ اور جو آپ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے، اور آپ کی جو تعلیمات تھی اس تعلیمات کے تھرو ہی لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کی طرف اپنا رخ کیا۔ تو پروگرام سے جو ہے وہ ہمیں دیجیے اجازت، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔